मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। सूरह यूनुस हम पढ़ रहे थे। सूरह यूनुस में शुरू में इस सूरत में कुरान का तारुफ़ कराया गया है और ये बताया गया है कि किस अज़ीम हस्ती का ये कलाम है और इसके लिए अल्लाह ताला का तारुफ़ कराया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर इसमें कि अगर इसको कबूल करोगे तो निजात पा जाओगे वरना अज़ाब आएगा। हाँ, अगर तौबा कर लोगे तो माफ़ी मिल सकती है, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने तौबा की थी तो उनको माफ़ी मिल गई थी। आयत नंबर 31 अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्दि अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार। आप इनसे पूछिए। किसको कहा जा रहा है? अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप इन मुशरिकीन मक्का से पूछिए कि आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, या वो कौन है जो समात यानी सुनना और बीनाई और आँखें इन क़ुव्वतों का मालिक है। कौन है जो मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है, ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है। कौन है जो कायनात का निज़ाम चला रहा है। वो फ़ौरन बोल उठेंगे अल्लाह। फिर उनसे कहिए फिर तुम उससे डरते क्यों नहीं हो, ये तुम्हारा हकीकी परवरदिगार है। फिर सच आने के बाद, तुम्हें मालूम हो जाने के बाद सिवाय गुमराही के क्या बाकी रह जाता है। फिर तुम किधर से मुड़ जाते हो। तुम सीधे चलते चलते क्यों डेविएट कर जाते हो, सीधे चलते चलते क्यों फिर जाते हो। इस तरह आपके परवरदिगार की बात इन बदकिरदारों पर सादिक आ गई है कि ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ज़रा पूछिए तुम्हारे शरीकों में यानी जो तुमने बुत बनाए हुए हैं इनमें कोई ऐसा भी है जो तख्लीक की इब्तिदा करता हो। अल्लाह ताला खालिक है। खालिक का मतलब होता है बग़ैर किसी नमूने की चीज़ बनाना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो तुमने शरीक बना के रखे हैं, बुत बना के खड़ा किए हैं, ज़रा इनसे पूछो कि ये कोई पैदा कर सकते हैं किसी चीज़ को, फिर उसे दोबारा भी पैदा कर सकते हैं। आप कहिए अल्लाह ही खलक़त की इब्तिदा करता है, यानी हर चीज़ को अदम से वजूद में लाता है। कोई चीज़ पहले मौजूद नहीं थी, जैसे दरख्त, लकड़ी, बीज कुछ मौजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने कुन कहा, सब चीज़ें मौजूद हो गई। बीज पैदा किया, बीज को कुन कहा, बीज में से दरख्त फूटने लगा, पत्ते फूटने लगे और वो दरख्त बन गया। उससे पहले तो दरख्त मौजूद नहीं था, बीज मौजूद नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसमें से लेके बनाया। नहीं, हर चीज़ की अल्लाह ताला इब्तिदा करता है, फिर दोबारा पैदा भी करेगा। ये तुम किस उल्टी राह पे चले जा रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए तुम्हारे शरीकों में जो तुमने बुत बनाए हुए कोई ऐसा भी है जो सच की तरफ रहनुमाई कर सके, जो तुम्हें सच्ची बात बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए अल्लाह सच की तरफ रहनुमाई करता है। भला वो जो सच की तरफ रहनुमाई कर रहा हो और वो जो सच की तरफ रहनुमाई नहीं करता हो, तो इनमें से उसकी इत्तबा का ज़्यादा हकदार कौन है। फिर तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम कैसे फ़ैसले करते हो। यानी अपने सोचो, गौर व फिक्र करो कि तुम मानते हो कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, और तुम अपनी ज़बान से कहते हो, तो फिर अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं रखते हो। इन शरीकों को क्यों खड़ा कर लेते हो। क्या ये शरीक अल्लाह ताला की तरह पैदा कर सकते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं हकीकत यह है इनमें से अक्सर लोग कयास और गुमान के पीछे चल रहे हैं, अपनी सोचों पे अमल कर रहे हैं। जो सोच आई उसके पीछे चल पड़ते हैं। हमारा दीन ये नहीं है कि जो हमारे सोच आई है या जो हमारे आबाउजाद करे हमने वो करना। हमारा दीन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान कर दिया। कोई हमारे आबाउजाद पे तो खुदा ना खास्ता वही नहीं उतरी थी। वही किस पे उतरी थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी। या हम सोच से अपनी बना लें। अगर हर कोई अपनी सोच से दीन बनाएगा तो दीन सबका डिफरेंट होगा, हर एक की सोच डिफरेंट होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनमें से अक्सर लोग सिर्फ़ अपने गुमान, अपने ख़यालात पे चलते हैं, हालांकि गुमान सच के मुकाबले में काम नहीं आ सकता। बिलाशुबा अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये कर रहे हैं। कुरान ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अल्लाह के सिवा कोई और बना सके, बल्कि ये तो अपने से पहले किताबों यानी तौरात की और अंजील की तस्दीक करती है और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं, यह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा है। यानी जो भी इसमें शक ढूंढने की कोशिश करे कि भाई एक बात है, इसकी कोई अपोजिट बात इसमें आ जाए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो ये कहते हैं कि उसने यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही ये कुरान बना डाला है। यानी वो ये कहते थे कि ये ख़ुद ही अपने से बातें बना के ले आते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। आपसे सलाम इनसे कहिए अगर तुम इस बात पर सच्चे हो तो तुम भी कोई ऐसी सूरत बना लाओ। अल्लाह के सिवा जिसको तुम मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो। यानी वो भी बड़े ज़बानदानी के माहिर थे और बड़ी उनको अपने हाफ़ज़े में बड़ा ही वो एक गरूर था कि हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की नज़में बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अच्छा तुम ये समझते हो कि ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया,
तो जाओ तुम भी बना लो। बल्कि उन्होंने इस चीज़ को झुटला दिया जिसका वो अपने इल्म से अहाता नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं चल सका कि ये है क्या चीज़, हालांकि अभी तक उसका जो माल सामने ही नहीं आया था। इसी तरह से उन लोगों ने भी झुटला दिया और जो उनसे पहले थे, फिर देख लो उनका अंजाम क्या हुआ। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, कुछ नहीं लाते। आपका परवरदिगार इन मुफसिदों को खूब जानता है। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दें तो आप उनसे कहिए मेरे लिए मेरा अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। यानी दीन का काम करने वाला को चाहिए कि वो दीन की बात पहुंचा दें। उसके बाद किसी को ज़बरदस्ती मजबूर ना करे कि तुमने ये अमल लाजमी करना है। पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद कहें तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, मेरे लिए मेरा अमल। एक दूसरे के ऊपर टॉन्टिंग करना, एक दूसरे के ऊपर तंज करना, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा करना नहीं। आपने बात पहुँचा दी, काफ़ी है। तुम उससे बरी ज़िम्मा हो जो मैं करता हूँ, मैं उससे बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। इनमें कुछ ऐसे हैं, यानी मुशरिकीन मक्का में से कुछ ऐसे हैं जो आपसे सल्लम की बातें सुनते तो हैं, मगर क्या आप बहनों को सुना सकते हैं, ख्वाह वो कुछ भी समझ नहीं सकते हो। कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे सल्लम की तरफ देखते हैं, तो क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं। यानी क्या मतलब है, जो दिल से अंधे होते हैं, जो दिल से बहरे होते हैं, वो हिदायत ही पाते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कान, हमारी ज़बान है, ऐसे ही हमारे दिल की भी आंखें, कान, ज़बान है। लिटरली नहीं है कि उसमें आंखें बनी हुई हैं कान, मतलब ये कि आँखों से, दिल से इंसान सोचता समझता है, दिल के कानों से इंसान जब दिल की आंखें और दिल के कान खुले होते हैं तो हिदायत को कबूल करता है। जब दिल के कान और आंखें बंद होती हैं तो ऐसे दिल पे मोहर लग जाती है, फिर वो कबूल नहीं करता हिदायत। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 44 में, अल्लाह ताला तो लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग तो ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। जिस दिन अल्लाह उन्हें जमा करेगा तो वो यूँ महसूस करेंगे कि जैसे दुनिया में सिर्फ दिन की एक घड़ी ही रहे होंगे। यानी जब क़यामत में हम जाएंगे ना, तो हमें ये महसूस नहीं होगा कि हम 60 साल, 65 साल, 50 साल, 40 साल रह के आएंगे। हम कहेंगे अरे हम तो बहुत थोड़ी देर के लिए उठे। इसी तरह से आप इसकी एक तजर्बा कर सकते हैं। घर में जब आप सोएं उठें तो अपने पास कोई मोबाइल, कोई घड़ी ना रखें। उठेंगे आपको पता, अगर आप रात को सोए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने सेकंड सोए, कितने मिनट सोए, कितने घंटे सोए, जब तक आप टाइम नहीं देखेंगे। या दिन का टाइम है तो आप सूरज को नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कितना। इसी तरह क़यामत में जब आएंगे ना, तो उसका तो सुबह शाम दोपहर कुछ नहीं होगी, उस वक्त तो एक ही मौसम और एक ही वो हालात होंगे। ये सूरज चाँद तो यहाँ के लिए है ना, इस दुनिया के लिए। आखिरत में तो कुछ नहीं होगा। तो जब आखिरत में हम उठेंगे तो हमें वो सारी कब्र की ज़िंदगी क्या लगेगी कि चंद साथ, चंद घड़ी पे हम वहाँ पे सोए होंगे, और दुनिया की ज़िंदगी भी ऐसे ही महसूस होगी। वो एक दूसरे को पहचानते होंगे। क़यामत की दिन की मुद्दत 50,000 साल है, उसके मुकाबले में उन्हें अपनी दुनिया की ज़िंदगी यूँ महसूस होगी कि बस चंद घंटे ही दुनिया में गुजारे। इस दिन वो एक दूसरे को ऐसे ही पहचानते होंगे जैसे दुनिया में पहचानते थे, मगर कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, बल्कि एक दूसरे से अपने किसी दुख सुख और हमदर्दी की बातचीत की भी रवादार ना होंगे। अगर कोई अपना रिश्तेदार नज़र आ जाएगा तो उससे भागेंगे। बाज़ उलमा ने यह बयान किया है कि दुनिया में उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वो दुनिया में बस चंद घंटे के लिए एक दूसरे की पहचान के लिए रहे थे, और हकीकी असली ज़िंदगी का तो अब आगाज़ हो रहा है। यानी क़यामत में हम कहेंगे अब असली ज़िंदगी जो है वो शुरू होगी। फिर जिन लोगों ने हमारी मुलाकात को झुठला दिया था वही खसारे में रहे और सीधे रास्ते पे नहीं आए। जिस अजाब का हम उनसे वादा करते हैं उसका कुछ हिस्सा ख्वाह आपके जीते जी हम आपको दिखला दें या उससे पहले आप सल्लम को उठा लें, उन्हें बहरहाल हमारे पास ही लौट कर आना है। जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उस पर गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब उनके पास रसूल आता है तो पूरे इंसाफ के साथ उनका फ़ैसला कर दिया जाता है और उस पर जुल्म नहीं किया जाता। नेज़ वो ये पूछते हैं अगर सच्चे हो तो जो धमकी हमें दे रहे हो वो कब पूरी होगी। यानी वो मजाक उड़ाते थे। आप सल्लम उनसे कहिए मुझे तो अपने भी नफ़ा और नुकसान का कुछ अख्तियार नहीं, यानी मैं अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं ले सकता और अपने लिए कोई नुकसान नहीं कर सकता, तो मगर जो अल्लाह की मशीयत हो। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत होती है। जब उनकी ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर एक घड़ी की तकदीम और ताख़ीर, यानी एक घड़ी भी देर और जल्दी नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, आयत नंबर 50, ज़रा सोचो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को या दिन को आ जाए तो फिर मुजरिम लोग आखिर किस चीज़ की जल्दी मचा रहे हैं। यानी वो कहते हैं मुश्रिकीन मक्का कि जल्दी से अजाब आ जाए, जल्दी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर ये रात और दिन को अजाब आ जाए, जल्दी आ जाए, तो फिर किस बात की जल्दी मचा रहे हो। क्या जब वो अजाब हो जाएगा उस वक़्त तुम ईमान लाओगे? यानी अजाब लाने का इंतज़ार कर रहे हो, जब अजाब आ जाएगा फिर तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। अजाब के आने से पहले ईमान ले आओ। फिर ज़ालिमों से कहा जाएगा कि अब अबदी अजाब का मज़ा चखो, यानी क़यामत आ जाएगी, जब तुम मर जाओगे, ईमान नहीं लाओगे, तो क़यामत में ही अजाब उनको वो मिलेगा जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो। फिर कहा जाएगा अच्छा तुम इस अजाब को मांग रहे थे, अब चखो।
یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہتے تھے۔ پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں آیا یہ واقعی سچ ہے؟ یعنی یہ جو فرما رہے ہیں کہ جو قیامت ہے، یہ عذاب الہی ہے، یہ جزا و سزا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے، تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ آج کیا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا کسی دوسرے کو نہیں دیتا، اگر اس کا حق بھی ہوتا ہے، والدین نے وراثت بھی حصہ دے دیا، وہ دینے پہ تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اس کو ساری زمین دے دی جائے نا کہ یہ ساری زمین تمہاری ہے، اپنی جان چھڑا لو، وہ ساری زمین دے کے جان چھڑا لے گا۔ اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا، ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ قرآن آ چکا۔ اب قرآن کے بعد لوگ کسی ہدایت کا انتظار نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہدایت آئے گی نا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، ہدایت آئے گی نا ہم باقی سارے کام کر لیں گے، ہدایت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور یہ ہدایت کیا ہے؟ دلوں کے مرض کی شفا ہے۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دلوں کے مرض کی شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ قرآن سے، ہاں اس میں بھی شفا ہے قرآن سننے بھی، لیکن دلوں کا مرض کون سا ہے؟ بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، کبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر کرنا، یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے دور ہوتی ہیں۔ اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی زبردست قسم کی رحمت ہے۔ آپ لوگوں سے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل سے اس کی مہربانی ہے اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سربلندی بھی دیتا ہے اور قرآن کو چھوڑنے پر ذلت بھی دیتا ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پہ قائم ہو گیا، جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا ہے اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کر لیا ہے، خود ہی کسی کو حلال کر لیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ کیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ اب ہم کہیں گے ہم تو حلال حرام نہیں کرتے، لیکن اپنے رسم و رواج کو دیکھیں، اپنے آباء و اجداد، اپنی والدہ، اپنے والدین جن کے تو الحمدللہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں 90% معاشرے میں لوگ یہی کرتے ہیں۔ اچھا جی بلیک کلر نہیں پہننا، فلاں دن کے ٹائم ہم نے یہ کھانا نہیں پکانا، فلاں کے وقت ہم نے وہ نہیں پکانا، ہم نے ایسی چیز نہیں کرنی۔ بعض لوگ اچار نہیں ڈالتے، بعض لوگ کہتے کہ نہیں ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہوتی، ہمارے ابا جی نہیں کرتے تھے، ہمارے امی جی نہیں کرتی تھی، یا ہمارے آباء و اجداد میں یہ چلا آتا تھا۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے خود ہی کسی چیز کے اوپر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اگر ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں کسی نے کچھ حرام کیا ہوا ہے، کوئی کلر حرام کیا ہوا ہے، کوئی کھانا حرام کیا ہوا ہے، کہیں جانا حرام کیا ہوا ہے، کچھ بھی، تو اس کو کریں لازمی، کیونکہ جب تک اس کو طاغوت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ یہ طاغوت ہے، یہ شیطانی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اسے حرام نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال بتاتی ہوں کہ ایک خاندان ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں اچار نہیں پڑے گا، ہمارے ابا جی، ہمارے اماں جی جو وہ منع کرتی تھی، ہم باہر سے لا کے کھا سکتے ہیں لیکن ہماری روایت ہے ہم نے اچار ڈالنا اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ لازمی اچار ڈالیں، ان کی بات کو منع کریں اور اس چیز کو حلال کریں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور جب آپ یوں کریں گے تو آپ کا دل اسلام کے لیے کھل جائے گا، آپ کے دل سے شرک اور بدعت نکل جائے گی، آپ کا دل پاک صاف ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو تھام لے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیں کہ ہم جو بھی بدعات کرتے ہیں، جو بھی گمراہیاں کرتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، ہمارے خاندان میں، جب تک ان کو دل سے صاف نہیں کریں گے اللہ تک کی توحید نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی توحید اتنی سستی نہیں ہے کہ توحید اور شرک دونوں ساتھ ساتھ چلے، نہیں ہو سکتا۔ توحید صرف خالی دل میں اس میں آئے گی جس میں صرف ایک اللہ کو مانا جائے گا اور اس کے حلال کردہ کو حلال سمجھا جائے گا، اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھا جائے گا۔ اور جب کہتے ہیں نا جو لوگ اپنے آپ سے بنا لیتے ہیں یہ حرام ہے، یہ کلر نہیں پہننا، یہ نہیں کرنا، یہ چیز نہیں کھانی، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پہ مہربان ہے،
لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہو، اے لوگو جو کام تم بھی کر رہے ہوتے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کے وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ جب ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ ان کے بتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آتے، اور قرآن سناتے ہیں تو یہ لوگ تمہیں دھمکاتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب کہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میرے سے چھپی۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، زمین ہو میں کوئی ذرے برابر چیز ہو، کوئی بڑی ہو کوئی چھوٹی ہو، اور ہر چیز میں نے لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ میں ہمیشہ رہتا ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے، آپ تو میرے دوست ہیں، آپ یہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، اس لیے بے فکر ہو جائیں اور کام کرتے رہیں۔ آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں سن لو جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو دوست کہہ دیا جو تبلیغ کرتا ہے، جو دین کی بات پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں قیامت تک تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ اب جو لوگ ایسے اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کر رہے ہیں، خیال اپنے ذہن میں انہوں نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور محض قیاس آ رہا ہے، یعنی ایسی فضول اور جھوٹی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ وہی تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں تمہارا خالق ہوں، یہ میں نے تمہارے لیے دن بنایا ہے، جو اتنا بڑا سورج نکلتا ہے تم کام کرنے بھاگنے دوڑنے لگتے ہو، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ جب تم سارے دن بھاگ دوڑ سے تھک جاتے ہو نا، تمہارے جسم کو آرام آتا ہے، تو میں یہ لائٹ بجھا دیتا ہوں تاکہ تم آرام کر لو، سکون حاصل کر لو۔ کیوں؟ مجھے کیسے پتہ ہے کہ تمہیں اب آرام کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے۔ مجھے پتہ ہے تم اتنی بھاگ دوڑ کے بعد تھک جاؤ گے، اب تمہارے باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوگی، تو میں اس بلب کو بجھا دیتا ہوں اور اندھیرا کر دیتا ہوں، سب کو نیند دے دیتا ہوں، سب آرام حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں سب اسی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کسی بیٹے کی؟ یہ آسمان و زمین تو میں نے ہی بنایا ہے، بیٹے کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جائیداد کے لیے کسی وراثت کے وارث کو چاہیے، مجھے وارث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ تو ہے ہی میرا، میں نے تو کسی کو منتقل ہی نہیں کرنا۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہیے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، یعنی اللہ پر جو جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتا ہے، فلاح کا مطلب ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، مفلحون کون ہے کامیاب والے؟ کہ وہ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے فائدے ہیں دنیا میں بھی، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کا ساتھ ملا لو، ایک فیصلے پہ متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرتے ہو کر گزرو، مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم میری نصیحت سے دور ہٹتے ہو تو میں تو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، جو بند ہو جائے گی میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں۔ یعنی مشرکوں کے پاس اپنے مذہب کی سچائی کے لیے جو سب سے مؤثر جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ان معبودوں کو یا اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی بات کی یا ان کی توہین کی تو تم پر فلاں فلاں مصیبت ڈھا دیں گے۔ یعنی جو بت والے ہوتے ہیں نا، بت کے پجاری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، اگر تم نے ہمارے بتوں کو یا ہمارے بزرگوں کو برا کہا نا تو یہ بزرگ تمہیں نا بددعا دیں گے اور ان کی مار تم پہ پڑ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو، نوح علیہ السلام
تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے بتوں کی پھٹکار اور بدوا مجھے پڑے گی تو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں تو تمہارے بزرگوں کو، تمہارے بتوں کو جن کو تم پوچھتے ہو، میں ان کو برا کہوں گا اور ان کو کہوں گا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، ان کی طرف سے جو بھی مصیبت پڑ سکتی ہے مجھ پہ پڑ جائے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، مجھے جو حکم ہوا ہے کہ فرما بردار ہو میں تو وہی کام کرتا جاؤں گا۔ مگر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ میں کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا، ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ تو دیکھ لو جو ڈرائے گئے ان کا انجام کیا ہوا، یعنی جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب کیسے آیا کہ نیچے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے، اوپر سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ عمل مفسرین کے قول کے مطابق 6 مہینے تک جاری رہا، 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ اور اس جگہ پہ بارش ہوتی رہی۔ پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا پہاڑ اس میں غرق ہو گئے۔ مجرمین بھلا کیسے بچ سکتے تھے؟ بچے صرف وہی چند لوگ جو ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ 6 مہینے بعد بارشیں بھی ختم ہو گئی، زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگی، کچھ ہواؤں نے پانی کو خشک کر دیا تو کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی۔ 40 دن بعد جب زمین کی سطح خشک ہو گئی تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین پہ اتر آئے اور کافروں کے زمین پر قابض ہوئے اور آئندہ نسل انہی سے چلی۔ ہماری ساری نسل جو ہے آخر تک قیامت تک جو آئے گی وہ نوح علیہ السلام کے جو کشتی میں سوار تھے ان کی نسل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ہے آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ آیت نمبر 81۔ یہ آیت نمبر 81 ہے جادو کا توڑ ہے۔ جب کسی کو محسوس ہو کہ اس کے اوپر کوئی سحر ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا تو وہ پڑھے إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے باطل کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک آیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ فرعون کہنے لگا وہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے ابھی مٹا ڈالے گا، اللہ فسادیوں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا، اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار گزرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا، وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کے نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ یعنی جب انہیں باہر عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور ان کو عبادت کرنا منع کر دیا گیا تھا تو کہا تھا اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور اپنے گھروں میں نمازیں اور اکٹھی نمازیں اس طرح سے پڑھا کرو۔ جیسے ہمارے یہاں کورونا آ گیا تھا تو کیا ہوا تھا، مساجد میں جانا منع ہو گیا تھا۔ جب شروع میں پہلے سال میں لوگ مساجد نہیں جاتے تھے، گھروں میں رہتے تھے۔ پھر کیا کیا تھا لوگوں نے گھروں میں ہی امامت کرانی شروع کر دی تھی، جن کو امامت کرانی آتی تھی وہ گھروں میں ہی نمازیں پڑھانا شروع کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پروردگار تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے، یعنی فرعون اور اس کے قارون حامان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، اور قارون کے پاس تو اتنی جائیداد تھی کہ اس کی چابیوں کا گچھے بھی بہت سارے گھوڑوں پہ لد کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو نے ان لوگوں کو اتنا مال دیا ہے نا، اس لیے یہ تکبر کرتے ہیں اور لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ پروردگار ان کے مالوں کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو اس راہ ظلم اور سرکشی ان کا تعقب کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی جب فرعون ڈوبنے لگا
اور اسے پتہ تھا کہ وہ کتنے لوگوں کو قتل کر چکا ہے اور کتنا اس نے ظلم و ستم کیا ہے۔ وہ جب کسی کو ظلم و ستم کرتا تھا کیا کرتا تھا، اس کے ہاتھوں پیروں میں کیلا ٹھوک دیتا تھا اور اسے لٹکا دیتا تھا، پھر اس کے بعد کبھی کسی کی ٹانگ کاٹ دیتا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا اور پھر اس کو سولی چڑھا دیتا۔ اتنا گناہ، اور کئی سالوں تک وہ یہ کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے یہ کلمات کہے، فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، کاش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کے فرعون کے منہ میں ٹھوس دیا کہ کہیں اب بھی اللہ کی رحمت اسے نہ آ لے، وہ توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کر دے، اس نے تو اتنا ظلم کیا ہے، پھر یہ اپنے ظلم کا بدلہ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صرف وہی ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اس کا فرما بردار ہوں۔ فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، مفسد بنا رہا، آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی عبرت رہے۔ اکثر لوگ اگرچہ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ یعنی فرعون کی غرقابی کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، اسی لیے یہود فرعون سے نجات کی خوشی میں روزے رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن یعنی یوم عاشور کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہود کی مخالفت کے لیے 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزے کی حیثیت نفلی روزے کی ہو گئی، یعنی پہلے یہ فرض روزے کے طور پر رکھتے تھے 10 محرم کا روزہ، اور پھر یہودیوں کے چونکہ مخالفت کرنی ہوتی تھی، ان کی مشابہت نہیں کرنی ہوتی، تو 9-10 کو رکھتے تھے یا 10 اور 11 کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اگلے سال فوت ہو گئے تھے کہ جب وہ 2 روزے رکھتے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ 2 روزے رکھنا، 1 روزہ اکیلا نہیں رکھنا تاکہ ہمارے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی علم آ چکا، تورات آ چکی، انجیل آ چکی، اس کے بعد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے تھے، یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جو انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا اور ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جب یہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ سب کہنا شروع کر دیتے جی یہ بات غلط ہے، تو سارے لوگ جو ہیں اگرچہ انہیں بات سچی بھی معلوم ہوتی ہے تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے یا نہیں۔ تو سارے لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، یہ قرآن تو نعوذ باللہ کوئی جادو کی بات ہے، اور پیغمبر جو بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بنداتے تھے کہ دیکھو جو تم کچھ کہہ رہے ہو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور یہ سچ ہے، اور آپ شک میں نہ ہو جائیے گا۔ جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا یونس کی قوم کی سوا کوئی مثال ایسی ہے کہ کوئی قوم عذاب دے کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ یعنی جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے پچھلی صورتوں میں، اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ قوم ایمان نہیں لائی تھی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے، ایک مدت تک انہیں سامان زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی مدت تک جینے دیا اور انہوں نے زندگی سے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایماندار پیدا کر سکتا تھا، سب کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوتے اور سب جو ہے وہ کام اس طرح سے کرتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے اور اپنے سیدھے راہ پر لگے رہتے۔ اور لیکن یہ قوم یونس ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً جو ہے وہ انہوں نے توبہ کی، اپنے سب لوگوں کو لے کر آ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو صحیح، تو آسمان اور زمین کی کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے یہ نشانیاں اور تنبیہیں کس کام آ سکتی ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو تو بچا لیں گے، اور ہمارا یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیتے ہیں جو ہمارے ذمے ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہیے لوگو اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے
تو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں، قوم کی مخالفت کی فکر نہ کریں، اگر قوم جو ہے وہ توبہ کر لے گی تو میں بھی اس کو ایسے ہی بچا لوں گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا گیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نیز آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم کریں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور آپ سے اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ کہیے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو راہ راست اختیار کرے گا تو راہ راست اختیار کرنا اسے ہی فائدہ دے گا، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ قرآن کی دعوت قبول کرنے، شرک اور دوسرے گناہوں سے استغفار کر کے قوموں کو مزید مہلت مل سکتی ہے۔ کیا ہے اس کی مرکزی مضمون؟ کہ شرک اور دوسرے گناہوں سے استغفار کر کے قوموں کو مزید مہلت مل سکتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو مہلت ملی، ورنہ انہیں بھی دوسرے قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ ہود ایک جلالی صورت ہے جس میں باغی، نافرمان، گناہ گار پر اللہ کا غضب اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ پیغمبروں کے لیے توبہ اور استغفار کی دعوت ہے کہ انسانوں کے بنیادی مذہبی حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ قریش کے اعتراضات کا جواب دے دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا تو مشرکین کو ڈرایا گیا ہے کہ جب پیغمبر کا بیٹا ڈوب گیا ہے تو پھر تم اپنی فکر کرو۔ شروع کرتے ہیں سورہ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ محکم کا کیا معنی ہے؟ اس کے ہم پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ احکمت احکام سے ہے، کسی چیز کو مضبوط گانٹھنا، جیسے ہم کوئی گرہ لگاتے ہیں نا مضبوطی سے، ایسے مضبوط لگا لیتے ہیں، ہم سے کھلتی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر انگلی ڈالے، سوراخ ڈالے، کچھ ڈالے تو ہمارا ہاتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے محکم کا مطلب ہے ایسی مضبوط، کوئی مضبوط گانٹھ چیز لگانا، کسی چیز کو پختہ کر دینا کہ اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی نقص نہیں رہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہر آیت کی دو شانیں ہیں۔ ایک شان کا تعلق الفاظ سے ہے، دوسرا اس کے معنی اور مفہوم سے ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھیں، اس میں الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا باہمی ربط، الفاظ کی درستگی، الفاظوں کی ترکیب، الفاظوں کی معنیت، الفاظوں کی چستی، الفاظ اور معنی میں ہم آہنگی، کہیں کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک ایک آیت اپنے اندر معجزانہ شان رکھتی ہے۔ جو بات کہی جاتی ہے اس میں کہیں الجھاؤ، شک و شبہ نہیں ہوتا، نہایت مضبوط اور تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ مکی دور میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہوئیں جو خود بہت جامع تھیں، اور مدنی دور میں بڑی بڑی صورتیں اور بڑی بڑی آیت نازل ہوئیں، اور اس کا رنگ علیحدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ عربوں سے پڑا تھا جو عربی زبان پر قدرت اور زبان دانی میں بے مثال تھے۔ بڑی سے بڑی بات کو گنے چنے الفاظ میں بیان کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے تھے۔ ہر لفظ چنا ہوا ہوتا تھا، فصاحت اور بلاغت میں کمال تھے، اپنی زبان پر نازاں تھے کہ قرآن کریم ایسی زبان میں نازل ہوا، ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ان کے رگو پے میں اترتی چلی گئیں۔ ایسا خوبصورت کلام کہ جس کا دل سلیم ہوتا تھا فوراً سن کے ایمان لے آتا۔
قرآن سنتے تو ان کی رگو پے میں اتر جاتا، اس کی خوبصورتی کے آگے مسحور ہو جاتے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، مگر بعض لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس صورت میں بار بار بیان کیا جائے گا کہ تم جانتے ہو یہ کسی انسان کا کلام نہیں، تو کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، یہ حکیم خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً جاری کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اس کے حضور توبہ کرو۔ ہر قوم میں جس کا تذکرہ کیا جائے گا اس کو اس کے پیغمبر کہیں گے کہ توبہ استغفار کرو۔ توبہ استغفار کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ توبہ استغفار سے اصل مقصد تو اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب تک توبہ استغفار کرنے والا زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے متاع حسن سے نوازتا ہے۔ متاع حسن کیا ہے؟ پاکیزہ اور حلال رزق۔ اس رزق میں برکت ہے، قلبی اطمینان ہے، سکھ چین کی زندگی ہے۔ ایک دوسرے پہ مقام پہ فرمایا اللہ اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا جس میں توبہ استغفار کرنے والے موجود ہوں، یعنی توبہ استغفار کرنے والے اور نیک اعمال لانے والوں کا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی بلند درجات عطا فرمائے گا۔ واضح رہے کہ توبہ استغفار کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ تو پیغمبر نے اپنے قوموں کو کہا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کر دے گا۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق پہ بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہیں واپس لانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ رکھا ہے کہ انسان کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے اور پھر وہ زندگی جیتا ہے، پھر قبر زمین کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور زمین میں پیٹ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، وہاں سے ایک بیج کی طرح ایک درخت کی طرح اگیں گے انسان، اور پھر سب چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے پیش ہو جائیں گے۔ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے۔ دیکھو یہ لوگ جب اپنے سینوں کو موڑتے ہیں اللہ سے چھپے رہیں، اور جب کہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ چھپاتے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ سینوں کے راز سب کچھ دیکھتا ہے۔ کیونکہ جب صحابہ کرام تھے نا، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، تو وہ ان کو ذرا شرم آنے لگی۔ جب وہ باتھ روم جاتے تھے یا بیویوں سے صحبت کرتے تھے یا آسمان کی طرف سطل کھولنے سے شرماتے تھے اور شرم کے مارے جھکے جاتے تھے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تمہیں ضرورت کے وقت بدن کھولنے میں اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، تم اس طرح جھکے جاتے ہو، تو کیا جس وقت تم کپڑے اتارتے ہو پہنتے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا نہیں ہے؟ تو جب انسان اللہ سے کسی بھی وقت چھپ نہیں سکتا، تو جب ضرورت ہو، کوئی بشری ضرورت ہو، انسانی ضرورت ہو، تو کپڑے اتار کے اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اللہ کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ یہ کام انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پہ چلنے والے جانوروں حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں کی رزق کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کہ ہر جاندار کو رزق اسے اس کے مقام پہ پہنچائے۔ اس آیت سے جہاں اللہ کی کمال رزاقیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں اس کے وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رزق کی فراہمی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے زمین میں ہر طرح کے پودے اگتے ہیں۔ انہی پودوں سے، فصلوں سے، پھلوں سے ہر جاندار کو بلا واسطہ یا بالواسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو روزی مہیا کی جاتی ہے۔ ہر جاندار کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور یہ زمین خزانے اگلے چلی جا رہی ہے اور آئندہ بھی اگلتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیے ذرا سا اس کے اگر ہم غور و فکر کریں، ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنی افطاری کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری افطاری میں کیا کیا چیزیں نعمتیں عطا کی، یہ کہاں سے آئیں، کس نے فصل اگائی تھی، جو روٹی آپ نے کھائی یہ کہاں کس کھیت میں اگی تھی، ہمیں نہیں معلوم، اور کس کھیت میں اگنے کے بعد کس نے اس کے لیے دن رات محنت کی، کس نے اپنے لیے راتوں کی نیند حرام کی اور اس فصل کو سینچا، اس کا گندم بنائی، پھر کس نے اس کو کاٹا، کون گاڑی لے کے گیا، کس نے اس کو لوڈ کروایا، کون مارکیٹ میں لے کے آیا، فیکٹری میں اس کو پیسا، گندم بنائی، پھر لا کے دکانوں میں رکھا، پھر جا کے آپ نے جا کے اس کو خرید لیا۔ تو ایک چیز جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ انسانوں نے اتنی زیادہ محنت کی اور انسانوں تک پہنچا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں، ہوا میں بھی یہاں پہ بے شمار
बेशुमार किस्म के जरासीम हैं। इन जरासीमों को कौन रिस्क देता है? हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म के ऊपर तरह तरह के जरासीम होते हैं और सर में भी जरासीम होते हैं, स्किन पे भी होते हैं। जब स्किन ख़राब हो जाती है, ख़राब जरासीम आते हैं तो हमारी स्किन भी ख़राब होने लगती है। इन जरासीमों को कौन ग़िज़ा देता है, कौन रिस्क देता है? अल्लाह ताला देता है। अगर हम ज़मीन खोदते हैं, मकान बनाने के लिए देखें ज़मीन खोदते हैं, तरह तरह के कीड़े निकलते हैं, तरह तरह की चूंटियों की बस्तियाँ निकलती हैं और चूंटियाँ ख़त्म होने में नहीं आती। ये किसने इन बस्तियों को बसाया और ज़मीन के अंदर जाके इनको कौन रिस्क दे रहा है? सिर्फ अल्लाह ताला रिस्क देता है। इसी तरह समंदरों में अंधेरा है। अब समंदरों में जो भी चीज़ें लोगों ने अभी एक्सप्लोर की हैं, ये तो 50 साल 60 साल पहले एक्सप्लोर की हैं। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि समंदर में इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। तो समंदर के अंदर जब जाते हैं तो अंधेरा होता है और अंधेरों में ये लोग जाते हैं, डाइवर्स जाते हैं तो लाइट लेके जाते हैं। जब वहाँ जाके देखा तो कितनी कितनी खूबसूरत मखलूक को उन्होंने देखा। अब आप नेट में देखते हैं तो कितनी रंग बिरंगी तरह तरह की मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की और उनका रिस्क भी उसी में रखा। तो कौन है जो उनको रिस्क देता है? वही जिसने उन मखलूक को पैदा किया। अल्लाह ही राज़िक है। वो उसकी करारगाह को भी जानता है, यानी जहाँ उसने पैदा हुआ है, और दफन होने की जगह को भी जानता है कि एक इंसान जहाँ पैदा हुआ, एक जानदार जहाँ पैदा हुआ, फिर उसने जहाँ दफन होना है ये भी वो जानता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले से ही लौहे महफूज पे लिख रखा है। वही तो है जिसने आसमान और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया। उस वक़्त उसका अर्श पानी पे था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यानी मादी अशिया में पानी सबसे पहले पैदा किया गया। इस आयत से भी मालूम होता है और बाकी आयतों से भी कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले पानी था। और ये पानी कहाँ था? क्या ये वही पानी है जो हमारे यहाँ पानी है या कुछ और पानी है? ये हमें इसके बारे में मालूम नहीं। अल्लाह ताला ने बस इतना बता दिया कि अर्श जो था वो पानी पे था। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इस कायनात को तख्लीक करने का मकसद क्या था। यानी ये दुनिया जो है हमारे लिए इम्तहान है। हम यहाँ इम्तहान देने बैठे हुए हैं। बस ज़मीन और आसमान, कायनात की दूसरी चीज़ों का मकसद और आदम अलैहिस्सलाम और इंसानों का मकसद क्या है कि यहाँ पर देखा जाए कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है। तो काफिर फ़ौरन कहने लगे ये तो सरी जादू है, यानी जो हम तुम्हें बातें बता रहे हो कि हम मर जाएंगे और फिर दोबारा हमारी हड्डियां जोड़ के खड़ी हो जाएंगी, ये तो जादू में ऐसी बातें होती हैं, ये तो तुम जादू कह रहे हो। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम ख़ास मुद्दत तक उनसे अजाब को दूर कर दें तो कहते हैं ये किस चीज़ ने उसे अजाब को रोक रखा है। यानी वो कहते थे कि बार बार अजाब ले आओ, अजाब ले आओ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इनसे अजाब को दूर रखा है। तो वो ये कहते थे कि अच्छा ये अजाब लेके क्यों नहीं आते? किस चीज़ ने अल्लाह के रसूल को रोक रखा है और अजाब नहीं आता? देखो जिस दिन वो आ गया तो फिर वहाँ से नहीं टलेगा और वही चीज़ उन्हें घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। यानी जब क़यामत आएगी ना तो उस वक्त कहा जाएगा अच्छा अब आ गई ना क़यामत, जिसको तुम कहते थे ले आओ ले आओ, अब ये नहीं जान छोड़ेगी तुम्हारी। फिर अगर किसी इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे छीन लें तो वो मायूस होकर नाशुक्री करने लगता है। और अगर कोई मुसीबत आने के बाद हम उसे नेमतें अता करते हैं तो कहता है मेरे तो दिलदर दूर हो गए, मेरे तो बुरे दिन दूर हो गए। फिर वो इतराने लगता है, तकब्बुर करने लगता है। मगर जिन्होंने सब्र किया और जो अच्छे अमल किए, यानी जिनको अल्लाह ताला ने देते हैं और वो इतराते नहीं हैं, तकब्बुर नहीं करते, सब्र करते हैं, अच्छे अमल में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत है, बहुत बड़ा अजर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना हो आपकी तरफ जो वही की जाती है आप उसका कुछ हिस्सा छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? कि ये मुश्रिकीन मक्का को ज़रा बुरा ना माने ना, तो हम ऐसा करते हैं ये चीज़ें छोड़ देते हैं। तो अल्लाह के रसूल का फरमाया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें कि आप वही जो कुछ की जाती है आप उसका कुछ हिस्सा छोड़ दें कि इस वजह से कि आपका दिल तंग हो। काफिर ये कहेंगे कि इस शख्स पे कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया, क्या इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। आप फरमा दीजिए आप तो सिर्फ डराने वाले और ख़बरदार करने वाले हैं और हर चीज़ पर मुख्तार तो अल्लाह ताला है। या वो ये कहें कि ये कुरान इसने ख़ुद गढ़ लिया है, आप इनसे कहिए अगर तुम इस दावे में सच्चे हो तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें बना लाओ। कुरान वाकई अल्लाह का कलाम है, ये बताने के लिए ये आयत आई हैं। और अगर कोई ये कहता है कि ये अल्लाह के रसूल ने ख़ुद ही गढ़ लिया है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ तुम भी ऐसे घड़ के ले आओ, तुम तो ज़बानदानी में बहुत माहिर हो, तुम्हारी तो ज़बान जो है फसाहत और बलागत पर खूब अकड़ते हो, तकब्बुर करते हो, तो जाओ अपनी इस इल्म की बिना पर ऐसा कुरान की एक ही सूरत एक ही आयत बना के ले आओ। फिर अल्लाह के सिवा जिस को दुनिया में तुमने इकट्ठा करना है ना अपनी मदद के लिए बुला लो। ये क़यामत तक के लिए चैलेंज है। फिर अगर तुम्हारे इस चैलेंज का जवाब ना दे सकें तो जान लो कुरान अल्लाह के इल्म से उतारा गया है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम इसके सामने अपना सर तस्लीम खम करते हो या नहीं करते? जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहे तो हम ऐसे लोगों को दुनिया में ही उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे देते हैं, वो दुनिया में घाटे में नहीं रहते। यही लोग हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यानी जो कुरान सुनकर भी अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता
اور آخرت کی فکر نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں ہم اسے تو دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، دنیا اس کی برباد اور آخرت اس کی برباد ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 17 میں، جو شخص اپنے پروردگار کے ساتھ طرف ایک واضح ہدایت رکھتا ہو، پھر اسی پروردگار کی طرف ایک شاہد یعنی گواہ وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں بھی موجود تھی جو لوگوں کے لیے رہنما رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات سے شک کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو تورات میں بھی پڑھ کے سنائی گئی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے بات نہیں مانی تھی، تو کیا اب آپ بات نہیں مانیں گے؟ آپ لوگوں کو اس سے شک میں نہیں ہونا چاہیے، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بات خود ایجاد کر کے اللہ کے ذمہ لگا دی جائے یا اسے شریعت بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کام گناہ کبیرہ ہے۔ پھر جھوٹ باندھنے کی، بہتان باندھنے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً کسی حلال چیز کو حرام کر دیا، کسی حرام کو حلال کر دیا، اور شریعت کا حکم سمجھ کے کہنا کہ بھئی یہ اللہ اور اس کی طرف سے تھا تو اس پر عمل کرنا، یا کسی دوسرے بزرگ، نبی یا پیر یا فقیر کو یا کسی آستانے کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر قیامت میں ہم سے مواخذہ ہوا تو ہماری پیروں میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھنا، یہ سب باتیں شرک سے ملتی جلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے۔ دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے بھی اس میں منکر ہے۔ آج بھی جو مشرکین ہوتے ہیں نا اور جو قرآن کے مخالف ہوتے ہیں، وہ قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نکالیں اور مسلمانوں سے کہیں اور کہ بھئی تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اور اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، وہ آخرت کے انکاری ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں تھے، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی اور مددگار ہے۔ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ تو سچ بات سننا گوارا کر سکتے ہیں، نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، جو کچھ بھی یہ بہانے بناتے ہیں سب انہیں بھول جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً اس کے علاوہ جو دوسرے انسان ہیں جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرتے رہے اور اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، یہی لوگ جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آیت 25 سے 49 تک نوح علیہ السلام کی دعوت ہے اور قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا میں تمہیں صاف صاف ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا دی تھی تبلیغ؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی تھی۔ میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی آخرت سے ڈرا رہا ہوں، قیامت سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں، اور یہ جو تیرے پیروکار ہیں نا جو تیری باتیں مانتے ہیں وہ تو ہمیں جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح فضیلت بھی نہیں، تم کوئی بڑے نہیں ہو، تم کوئی سردار نہیں ہو، تم کوئی امیر نہیں ہو، اور تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی بہت غریب ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں؟ میں ضرور تمہیں زبردستی ایمان لانے کے لیے کہوں گا حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، مجھے تم سے کچھ اجر نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاں سے نہیں نکال سکتا، یعنی میں نہ تمہارا تنخواہ دار ہوں نہ میں تم سے کوئی معاوضے کا مطالبہ کرتا ہوں، پھر تم مجھ سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح جو دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے اسے بھی یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ اسے کہیں سے اجر ملے گا یا اسے کوئی تعریف ملے گی یا کوئی اسے شاباشی دے گا یا اس کی شہرت ہوگی۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری خواہشیں نکال کر صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قوم اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں، یعنی جو غریب غربا میرے اوپر اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دے گا
ان کے اوپر غضب نکالے گا۔ اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم ذرا بھی غور نہیں کرتے ہو؟ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں۔ جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان سب باتوں میں سے کوئی بات بھی کہوں تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے نا کہ جب پیغمبر ہوں تو ان کے ساتھ کچھ معجزات بھی ہوں، وہ کوئی ایسے چیزیں دکھائیں کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں۔ یعنی ان کے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ تھا کہ پیغمبر آئے ہیں، اب ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے باڈی گارڈ بن کے چل رہے ہوں گے اور آگے کہیں گے ہٹو بچوں، سامنے سے ہٹو، پیغمبر آ رہے ہیں، اور کوئی ان کے اوپر پھپتی نہیں کسے گا، کوئی ان کو ذلیل نہیں کرے گا، کوئی ان کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی ان کو مارے گا نہیں، اور وہ شان سے اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ لوگ ان کے آگے سجدے کریں گے، لوگ ان کے آگے جھک جائیں گے، فوراً بات مانیں گے۔ پھر لوگ آگے مطالبہ کریں گے، اے اللہ کے رسول اس پہاڑ کو کاٹ کے ہمیں پانی نکال دیں، تو اللہ کے رسول اشارہ کریں گے، پانی نکل آئے گا۔ پھر کہیں گے اچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے میں فلاں سے شادی کروں نہ کروں، اس سے میرے بچے ہوں گے تو نیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول بتا دیں کہ اچھا یہ تمہارے ساتھ ہوگا تو تم اسے شادی کرو نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا، میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس ایسے فرشتے نہیں اترے جو میرے باڈی گارڈ ہو، جو مجھے ہٹو بچوں کہتے رہے اور مجھے لوگوں سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغامات پہنچائے تھے انہیں اذیت سہنی پڑی تھی، لوگوں نے شروع میں آ کے نعوذ باللہ ان کو خوب مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیب دان نہیں تھے، نہ یہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ یہ کہتے تھے کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے پاس لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو حقیر نہیں سمجھتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو غریب غربا میرے پاس ہیں انہیں کبھی بھلائی ہے، کبھی یہ امیر نہیں ہوگی، نہیں، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اور میں اگر ان سب باتوں میں سے کوئی بات بھی کہوں کہ یعنی میں کہوں کہ میں غیب جانتا ہوں یا میں تمہیں خزانے لا دوں گا، اگر میں ایسی باتیں کہوں گا تو میں یقیناً ظالموں میں ہوں گا۔ وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا، بہت لمبا جھگڑا کیا، تو اگر اب تم سچے ہو نا تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ، اچھا دیکھ لیتے ہیں تمہارا عذاب کیسا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا، اگر اس نے چاہا پھر تم اسے بے بس نہیں کر سکو گے۔ نوح علیہ السلام کا زبانِ تبلیغ 950 سال ہے، صرف زبانِ تبلیغ ہے، اس کی زندگی ان کے علاوہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں رات دن ایک کر دیا۔ بالآخر ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو عام دلائل سے لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے کے کیوں نہیں آتے، روز روز کا جھگڑا ہی ختم کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی عمر کتنی ہے؟ 950 سال، اور ہر پیغمبر کو 40 سال کے ہونے کے بعد نبوت دی جاتی ہے، اگر یہ ملایا جائے تو تقریباً 990 سال بنتی ہے۔ اس کے بعد جب کشتی ٹک گئی تھی تو پھر بھی وہ زندہ رہے تھے اور اپنی قوم کو انہوں نے شریعت کیا، تو اللہ ہی جانتا ہے ان کی عمر کتنی تھی، اور اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی۔ فرماتے ہیں اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے جب اللہ ہی یہ منظور کر دے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہی تمہارا پروردگار ہے، تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اے نبی، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گڑھ لیا ہے؟ یعنی کافر یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ یہ قرآن خود ہی گڑھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہیے اگر یہ میں نے گڑھا ہے تو اس کا گناہ میرے ذمے ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے تھے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کی کرتوتوں پہ غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ کیوں مذاق اڑاتے تھے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، ہم بھی ایک دن تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کیوں مذاق اڑاتے تھے؟ کشتی جب بنائی جاتی ہے، بہت بڑا جہاز سمندر کے پاس بنایا جاتا ہے، سمندر میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا جہاز بنانے کے لیے اسے گھسیٹ کے سمندر میں کون لے کے جائے گا؟ سمندر کے کنارے ایک جگہ ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا کہ وہ بنا نہ سکیں، جہاز وہاں بنایا جاتا ہے۔ پھر جب جہاز بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، پھر رسیاں کھول دی جاتی ہیں اور جہاز کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمندر میں نہیں بنا رہے تھے، زمین پہ بنا رہے تھے۔ مذاق اڑانا انہوں نے شروع کر دیا، بھئی یہ کیسے آپ جہاز بنا رہے ہیں، کیسی کشتی بنا رہے ہیں زمین کے اوپر، یہ تو آپ اس کو تو سمندر میں بنانا چاہیے۔ آتے جاتے ان کے اوپر پھپتیاں کستے، ان کا مذاق اڑاتے۔ آپ سوچیں پیغمبر ہیں،
انہوں نے اتنا عرصہ تبلیغ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرا کام تو تبلیغ کرنا ہے، میں تبلیغ چھوڑ کے یہ بڑھائی کا کام شروع کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو، انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور زبردست قسم کی کشتی بنائی. اور اللہ تعالیٰ کی آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے کشتی بنائے. تو میں جلدی معلوم ہو جائے گا کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، کس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آج پہنچا، تنور ابلنے لگا، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر اور مادہ رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، صرف ان شخصوں کے متعلق جن کے متعلق تمہیں بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، جو ایمان لائے ہیں انہیں اپنے ساتھ سوار کر لو، اور وہ لوگ تھوڑے ہی ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. طوفان نوح کا آغاز تنور ابل کے چشمہ پھوٹنے سے ہوا. ایک قول کے مطابق تنور سے مراد وہی تنور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جسے ہم تندور کہتے ہیں. ایک قول کے مطابق تنور سے مراد سطح زمین ہے. پھر ارد گرد کے زمین کے کئی مزید چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے، اوپر سے لگاتار بارشیں شروع ہو گئی. پہلا چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا سب ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو. جو جانور بھی اس وقت زمین میں موجود ہیں، اس میں نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ اٹھا کے اپنی کشتی میں رکھ لو. اپنے گھر والوں میں سے جو مومن ہیں ان سب کو بھی سوار کرا لو. وہ حام، سام، یافس اور ان کے اہل و عیال تھے. جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں اس کشتی میں مت سوار کرو. ان میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یام بھی تھا جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو کافر تھی اور کنعان کی والدہ تھی. آپ کے خاندان سے یہ 2 افراد بھی طوفان کی نظر ہو گئے اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے لوگ تھے. 950 سال کی تبلیغ میں صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، بس باقی کوئی ایمان نہیں لایا تھا. پھر نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ. جب بھی کشتی میں سوار ہوں کیا پڑھیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. مجریہا یہاں پہ مجریہا نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ مجہول پڑھا جائے گا. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. پھر طوفان کی یہ صورت تھی، مسلسل 6 ماہ تک چشمے زمین سے ابلتے رہے، پانی آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ ٹیلے اور پہاڑ سب کچھ اس میں ڈوب گئے. کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتی رہی، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا اسے چلاتا رہا اور وہ چلتی رہی. جب پانی ابھی اوپر اٹھ رہا تھا اور پانی کی سطح زمین سے خاصی بلند ہو رہی تھی، پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. اسی دوران واقعہ پیش آیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا یام یا کنعان، جسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، ایک پہاڑی کے کنارے لگ کے کھڑا طوفان کی ہولناکیاں دیکھ رہا تھا. نوح علیہ السلام کی نظر اس پہ پڑ گئی تو پدرانہ شفقت نے جوش مارا، کہنے لگے بیٹے ایمان لے آؤ، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو. بیٹا ضدی تھا، ضدی بیٹے نے باپ کی آرزو کو ٹھکرا دیا، بولا میں ابھی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی اتنا چڑھنے والا ہے کہ وہ اس پہاڑ کو بھی اپنے اندر چھپا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے کس خبت میں مبتلا ہو کہ یہ موئی معمولی سیلاب نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور پہاڑ کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی چیز آج کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی الا یہ کہ اللہ خود ہی اس پر رحم کرے. یہ گفتگو ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، ایک بڑی موج اٹھی جس نے بیٹے کی طرف رخ کیا اور ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیا. یہ کافر اور نافرمان بیٹا سیدنا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا، اور سیدنا نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اس کی مدد نہ کر سکے. پیغمبر کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے ہمارے سید ہیں اور ہمارے جو جدی پشتی مولانا ہیں، ہمارے جدی پشتی ہمارے مدارس قائم ہیں، تو ہم جو بھی کرتے رہے ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو یہ پیغمبر تھے اور کتنے بڑے پیغمبر تھے، اور ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، کچھ نہیں کر سکے. 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، یہاں تک کہ پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے اور سب اپنے انجام کو پہنچ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی پھر سے اپنے اندر جذب کر لو. اللہ کے حکم سے بارش بھی رک گئی، کچھ پانی ہواؤں نے خشک کیا، کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی. یہ پہاڑ عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پہ واقع ہے، آج بھی اس کا نام جودی ہی ہے. سیٹلائٹ سے جب دیکھا گیا نا، سیٹلائٹ سے اس پہاڑ کے اوپر کچھ کشتی کے آثار نظر آئے، کچھ ٹکڑے نظر آئے. جب وہاں پہ گئے اور جا کے دیکھا گیا تو یہ کشتی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ہی کشتی تھی، کیونکہ کوئی کشتی پہاڑ پہ نہیں بنائی جا سکتی.
कोई कश्ती पहाड़ के ऊपर लाके उठा के रखी भी नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त निशानी, अल्लाह ताला तो खालिक है ना, तदबीर वाले ने, हकीम है, उन्हें पता है लोगों को कैसे मैंने ये बताना है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। उस कश्ती को आम ज़मीन पे नहीं ठहराया, पहाड़ पे टिका दिया। कौन जाके पहाड़ पे कश्ती बनाता है या कश्ती पे उठा या पहाड़ पे उठा के कश्ती को रखता है, तो उनको पता चल गया ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, उसके टुकड़े मौजूद हैं। आप भी सैटेलाइट में जाके उसको देख सकती हैं। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला का हुक्म हो गया, ए ज़मीन पानी निगल जा, ए आसमान पानी मज़ीद बरसाने से रुक जा। आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो गया, फ़ैसला चुका दिया गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर टिक गई और कहा गया ज़ालिम अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा, कहा मेरा बेटा तो मेरा ख़ानदान में से था, तेरा वादा भी सच्चा है, तू ही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया, नूह अलैहिस्सलाम वो तेरे ख़ानदान में से नहीं था, क्योंकि उसके अमल अच्छे ना थे, लिहाजा उस बात का तुझे इल्म नहीं है, उसका मुझसे सवाल ना करो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ, जाहिलों की सी दरख्वास्त ना करो, वो मुशरिक था, मेरे से सवाल ना करो। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिर एक इंसान थे, जो सवाल उन्होंने किया वो इंसानी तकाज़े से मजबूर होकर किया, बाप की मोहब्बत से मजबूर होकर किया, लिहाजा ये इतना बड़ा गुनाह मालूम नहीं होता जिस तरह उन पर अजाब नाजिल हुआ। मगर अंबिया अलैहिस्सलाम की तमाम तर ज़िंदगी चूँकि उम्मत के लिए बतौर नमूना होती है, इसलिए उनकी छोटी छोटी लग़्ज़िशें भी अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त होती है और इस नमूने को पाक साफ़ बनाया जाता है। जब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये धमकी हुई, अपनी इस गलती का एहसास करके कांप उठे, फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, नहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की माफ़ी के तलबगार हुए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझसे ऐसा सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। अगर तूने मुझे माफ़ न किया, मुझ पर रहम न किया, मैं तबाह हो जाऊँगा। हुक्म हुआ, नूह अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुझ पर और तेरी जमातों पर नाजिल हुआ है तेरे साथ हैं, कश्ती से उतर आओ। इनकी नस्ल कुछ और उम्मतें होंगे जिन्हें हम ज़माने ज़िंदगी देंगे, फिर हम उन्हें दर्दनाक अज़ाब, हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। क्यों अज़ाब पहुँचेगा? क्योंकि उनके नस्ल में से फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नाफरमानी करेंगे, फिर उनकी तरफ पैगम्बर भेजा जाएगा, फिर उनको मिटा दिया जाएगा, फिर अच्छे लोग बाकी रह जाएंगे, फिर उन अच्छे लोगों की जनरेशन में फिर कुछ लोग नाफरमानी करेंगे, फिर उनकी तरफ अल्लाह ताला पैगम्बर भेजेंगे, फिर उनको मिटा दिया जाएगा, फिर कुछ अच्छे लोग बाकी रहे। इसी तरह से अल्लाह ताला सारी जो है क़यामत तक लोगों की काट छाँट करते रहते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो आपकी तरफ वही की जा रही है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लम आप उस वक्त तो मौजूद नहीं थे जब तूफ़ान आया, जब नूह अलैहिस्सलाम सब कुछ बातें कर रहे थे, आपको ये बातें हम बता रहे हैं। अब हमें ये कहाँ से बातें पता चली? हमें कुरान से बातें पता चली। हम बचपन से सुनते आते थे, हमारे वालिदैन हमें बताते थे, अच्छा हम आज नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे, आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। तो हम तो बचपन से सुन रहे थे, उस वक़्त तो उन्हें बताने के लिए कोई भी नहीं था, उनके बचपन के किस्सों में ऐसी बात नहीं थी। अल्लाह ताला फरमा रहे थे, ऐ पैगम्बर आपको तो ये बातें मालूम ही नहीं थी, आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ, वही के ज़रिए से बता रहा हूँ। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, तुमने महज झूठ, ये जो माबूद बना रखे ना ये झूठे माबूद हैं। आद की तरफ भी हूद अलैहिस्सलाम ने एक ही बात की कि एक अल्लाह की इबादत करो, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत में इजाफा कर देगा और तुम मुजरिमों की तरह मुँह ना फिरो। यानी यहाँ पर तो बस इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बयान किए जा रहे हैं कि कौम आद को खेती बाड़ी से बड़ी दिलचस्पी थी और ज़्यादातर ज़राअत में ही उनका ज़रिया माश था। 3 साल तक खुशकारी साल में मुब्तला रहे, बारिश नहीं हो रही थी। इस मुसीबत के दूर करने के लिए खुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करने की तलकीन की। जो इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करता है या जो कौम तौबा इस्तग़फ़ार करती है, अल्लाह ताला उन्हें फ़ायदेमंद बारिशें अता करता है जिससे उनके नबातात निकलती हैं और उनकी मईशत में इजाफा होता है। फिर फरमाया, नहीं महज तेरी बातों से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते, ना तुझ पर ईमान ला सकते। ये उनकी कौम का जवाब था। हम तो बस ये कहते हैं हमारे माबूदों में से किसी ने हमें तकलीफ़ पहुँचा दी है, यानी हमारे माबूदों की कोई बद्दुआ तुम पे पड़ गई है नाउज़ुबिल्लाह, और तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अल्लाह को छोड़ के बाकी तुम सब मेरे ख़िलाफ़ जो तदबीर कर सकते हो कर लो और मुझे मोहलत न दो। ये सिर्फ पैगम्बर ही कह सकते हैं कि किसी कौम को कि भाई तुम मेरे ख़िलाफ़ जो करना चाहते हो कर लो, मुझे मोहलत दो। मैंने तो अल्लाह पे भरोसा किया है जो मेरा भी परवरदिगार है तुम्हारा भी। कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी चोटी वो पकड़े हुए ना हो। चोटी क्या है यहाँ पर? इल्ला हुआ आखिदुम बिनासियतिहा, क्या जिक्र किया गया है? नासी कहते हैं पेशानी को, यानी अल्लाह ताला ने सबकी पेशानी पकड़ी हुई है, सबकी पेशानी कंट्रोल की हुई है। जो मेरा भी परवरदिगार है तुम्हारा भी परवरदिगार है। कोई जानदार ऐसे नहीं जिसकी चोटी वो पकड़े हुए ना हो। मेरा परवरदिगार यकीनन सीधी राह पे है।
اگر تم دور ہوتے ہو تو جو میں پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں وہ تو میں پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا قوم عاد پہ، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، انہیں اپنی مرضی سے نجات دے دی، انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا۔ اب دیکھیں جو قوم عاد ہے اور یہ جو باقی جو مدین کی ہیں جہاں پہ کھنڈرات ہیں، جب مکے کے لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے نا اور یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کتنا اثر پڑتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی بستیوں کا ذکر جو ہے یہ قرآن میں کیا ہے۔ ہم لوگ چونکہ اتنے دور ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ جذبات اور احساسات نہیں آتے۔ جذبات اور احساسات لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون سے حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت کیا حالات تھے، مسلمانوں کے اوپر کتنی مشکلات تھیں۔ وہ جذبات اپنے اوپر لا کے ہم آیت کو سمجھیں گے نا تو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم تو نارمل طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہ قریش والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، لیکن جو قریش ہوتے ہیں اور پھر قریش یہ پڑھتے ہیں کہ قریش والوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے قریش والو، ہم نے تمہیں جو ہے وہ جاڑوں میں اور اس طرح سے تمہیں امن دیا، پھر تمہیں تجارت کرنے کو وہ دیا، تو تم اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی عبادت کرو۔ تو جب وہ یہ پڑھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، ان کے دل پہ کیا اثر پڑتا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم وہاں پہ جائیں، حرم کعبہ کی ہم بات پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی، لیکن جب وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ کے بیچ میں بیٹھ کے ہم جب خانہ کعبہ کی آیتیں پڑھیں تو وہ دل پہ کچھ اور ہی اثر کرتی ہیں۔ تو وہاں پر جب وہ بستی سے گزرتے تھے تو کہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کا آیت کا انکار کیا۔ کہا جاتا ہے یہ دیکھو یہ ہیں قوم عاد کی بستیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیا، رسولوں کی نافرمانی کی۔ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تم بھی سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہر جابر سرکش کی طریقے کی پیروی یہ کرتے رہے تھے، آخر اس دنیا میں یہ لعنت ان کے پیچھے لگی رہی، قیامت کے دن بھی لگے رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کر دیا تھا، یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ انہوں نے بھی ایک ہی الہ کی طرف بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، یعنی اس سے پہلے تو آپ بڑے نیک تھے اور آپ جو تھے وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے تھے۔ تمام پیغمبر جب ان کے اوپر نبوت نازل نہیں کی جاتی اس سے پہلے بھی نیک ہوتے ہیں اور کوئی شرک ان سے سرزد نہیں ہوتا، لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس سے پہلے تو بڑے نیک تھے اور بڑے خیر خواہ، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے بتوں کو کیوں عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے؟ جس بات کی دعوت تو دیتا ہے نا اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر دیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم دیکھو بھلا، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت پہ ہوں، دلیل پہ ہوں اور اس نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں، تمہاری بات مان لوں، تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان میں ہی اضافہ کرتے رہے ہو۔ اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ رکھتی ہے۔ صالح علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں تاکہ ہم یہ پتہ چلے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ تو قوم نے خود اس معجزے کا مطالبہ کیا تو ہم تو تب ایمان لائیں گے اور اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ میں یکلخش جنبش ہوئی، پھر ایک شگاف سے بہت دیو ہیکل اونٹنی برآمد ہوئی جس نے کچھ عرصے بعد بچہ جنا۔ اس طرح اس قوم کا منہ مانگا معجزہ مطالبہ پورا ہوا۔ اسی وجہ سے اس اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تھی۔ یہ دیو ہیکل اونٹنی، اب معجزہ تو آ گیا، جب مطالبہ کرتے نا معجزہ کے تو اس کی طرف آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ دیو ہیکل اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی جتنا اس بستی کے سارے جانور پانی پیتے تھے اور اتنا ہی چارہ بھی کھا جاتی تھی۔ اس کی خوراک کے سلسلے میں قوم کو ایک نئی تشویش لاحق ہو گئی، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ کنویں سے ایک دن تو اونٹنی پانی پیا کرے گی، دوسرے دن تم سب لوگ پانی پیا کرو گے اور اس اونٹنی کو مکمل آزادی ہوگی، جہاں چاہے چرتی پھرے۔ ساتھ ہی صالح علیہ السلام کو کہا خبردار کیا، خبردار تم نے کسی برے ارادے سے اس اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مگر یہ قوم اپنے فیصلے پہ قائم نہ رہ سکی۔ دراصل یہ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی، عذاب کے ڈر کی وجہ سے کوئی اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ بالآخر قوم کا ایک شہزور بدبخت اٹھا جس نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ بستی کے ایک ایک فرد سے اس کے مختلف خفیہ مشورے کیے اور مشورہ طلب کرنے کے بعد سب نے یہی رائے دی
اس مصیبت سے جان چھٹ جائے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد اس بدبخت نے اونٹنی کی کونچ کی رگوں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی کی کونچیں کہتے ہیں گھٹنوں کو۔ اونٹنی کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں، ایک نیچے گھٹنا ہوتا ہے اور ایک اوپر گھٹنا ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اونٹنی کے گھٹنوں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں جا کے غائب ہو گئی جس سے نکلی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد فوراً سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی لوگ مارنے کے لیے خفیہ تدبیر کرنے لگے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم کسی نبی یا کوئی خاص معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ اسے عطا کر دیا جائے، پھر بھی وہ قوم سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس قوم کے اوپر عذاب الہی نازل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے وحی کی اور اطلاع کے مطابق قوم کو خبردار کر دیا کہ اب جو ہے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اور عذاب سے تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اور 3 دن کی مہلت کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ صالح علیہ السلام عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ اپنے قوم کو لے کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سب لوگ اس ذلت اور عذاب سے بچ گئے جو اس مجرم قوم پر نازل ہونے والا تھا۔ قوم سمود پر عذاب کی نوعیت کیا تھی؟ اس قوم پر ایک تو عذاب دھماکے کا آیا تھا، اور پھر اسی وقت شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا، اور ممکن ہے دھماکے کی آواز بھی زمین کے پھٹنے اور زلزلے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔ اس دوہرے عذاب سے وہ اپنے گھروں میں ہی مر کھپ گئے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے بستی ایسے ویران ہو گئی تھی کہ جیسے یہاں پہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس طرح سے ان کے قوم پہ عذاب آیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی معجزے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ معجزہ ضرور ملے، اچھا ہمارے ہاں ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ تو معجزے کی ڈیمانڈ کرنے کے بعد اگر معجزہ عطا کر دیا جائے نا اور پھر اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانی ہو تو سخت قسم کا عذاب آتا ہے۔ تو معجزے کی ڈیمانڈ نہیں کرنا، اتنا بڑا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اسے پڑھیں، اسے غور کریں تو معجزے کا پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 83 میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا کر اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ مہمانی کے طور پہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں ذرا ڈر لگا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی دشمن آتا تھا نا کسی گھر میں تو وہ بری نیت سے آتا تھا تو وہ گھر کے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس تھی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی دی۔ وہ بولی اے ہے کیا ہے، میں بچہ جنوں گی۔ وہ ہنسی کیوں تھی؟ یعنی پہلے وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہمارے پر عذاب یا کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پر عذاب نہیں آ رہا تو وہ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رحمت کی ہے۔ پھر ان کو بتایا کہ ان کو ایک اولاد کی خوشخبری دی، لیکن جو فرشتے تھے وہ غضبناک تھے، اور فرشتے چونکہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے قرض سے آئے تھے اس لیے ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے، لہٰذا انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا شاید مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ فرشتے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے وضاحت کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ دور ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بھی پاس کھڑی تھی اور یہ مکالمہ سن رہی تھی۔ جب یہ اندیشہ دور ہوا تو خوشی سے ان کی ہنسی نکل گئی۔ پھر فرشتے نے انہیں بیٹے کا نام بتایا اسحاق، اور یہ بھی بتایا کہ اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی ویسے ہی پیغمبر پیدا ہوں گے۔ اور یہ خوشخبری خصوصاً سیدہ سارہ کو دی گئی کہ وہ بے اولاد تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم کے مقابلے میں سیدہ سارہ کے لیے بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کا دل بہت غمگین رہتا تھا اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ ان کو بیٹے کی بھی خوشخبری سی، بلکہ پوتے کی بھی خوشخبری دی اور بتایا کہ تم پوتے کے ہونے تک تم زندہ رہو گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ وہ کہنے لگی کیا تم اللہ کے بعد سے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، سو خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل، رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتے نے کہا ابراہیم علیہ السلام اس کا قصہ چھوڑ دو، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ گیا، اب تو انہیں عذاب آئے گئے۔
وہ جو ٹل نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا بڑا ناگوار محسوس ہوا، دل گھٹ گیا، کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ وہ پہلے ہی سے بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ کیوں انہوں نے بیٹیوں کو کہا؟ ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع پاتے ہی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے نا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، انہیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے ان کو پتہ چل گیا اور وہ آئے اور وہ دیوار پھاند کے اندر آ گئے اور مرشدوں نے کہا کہ بھئی سیدنا لوط علیہ السلام مطالبہ کہ نکالو ان مہمانوں کو، ہمارے حوالے کر دو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے وہ بات بہت ہی غم کی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے مہمانوں کا دفاع کہا اور دفاع کرنے کی خاطر کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، حاضر ہے میں تم سے ان کا نکاح کر دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ راستہ ہے، مہمانوں کے بارے میں مجھ سے مطالبہ نہ کرو، نہ ہی ان کے سامنے مجھے رسوا کرو۔ یہ بات آپ نے اس لیے کی کہ یہ لوگ آپ سے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ کا مطالبہ کر چکے تھے، لیکن آپ نے ان کی بری حرکات دیکھ کر ان کو رشتے سے جواب دے دیا تھا۔ اب مہمانوں کی اور اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کا یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا اور انہیں شرم بھی دلائے۔ کیا تم شرم و حیا اور بدکرداری کی سب حدیں پھاند گئے ہو؟ تم میں کوئی بھی ایسا بھلا مانس آدمی نہیں ہے جو سرے سے بات ہی سمجھ لے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بیٹیوں سے مراد قوم کی سب بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی بیٹیاں کسی سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ پھر اس قوم کا مزاج اتنا بگڑ چکا تھا کہ حلال کام سے فائدہ اٹھانے میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ان کی دلچسپی سارے لونڈے بازی اور مکروہ حرام اور خلاف فطرت فعل پر مرکوز ہو گئی تھی۔ جب کوئی قوم حرام کاموں کی نہ صرف عادی ہو جائے بلکہ اس میں دلچسپی اور فخر محسوس کرنے لگے، ایسی قوم کا علاج یہی ہے، اسے صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے، اللہ کی زمین کو ایسی نجاست سے پاک کر دیا جائے۔ آج کے دور میں سوچیں ہمارے ہاں یہ چیز کتنی زیادہ پھیل گئی ہے۔ ہر وقت جو ہے ٹی وی میں اور میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کو اکثر مار دیا جاتا ہے، قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جو بچے بچ جاتے ہیں ساری زندگی وہ اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں اور ان کا کوئی بھی حل نہیں ڈھونڈتا، کوئی بھی ان کو ایسی سزا نہیں دیتا کہ اس چیز کا سد باب کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتے کہنے لگے لوط علیہ السلام سے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں نے بتایا لوط علیہ السلام کو پریشان نہ ہو، ہم تو فرشتے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کچھ رات حصہ گزار لیں اور اپنے گھر والوں کو اس بستی سے لے کر نکل جائیں، تم سے پھر کوئی بھی مڑ کے پیچھے نہ دیکھیں۔ البتہ آپ کی بیوی، اس پر وہی گزرے گا جو ان پہ بھی گزرے گا، اس پر عذاب آئے گا۔ کیونکہ جب کوئی مہمان گھر پہ آتا تھا نا تو انہیں خفیہ طور پر یہ اشاروں سے بتا دیا کرتی تھی کہ ان فرشتوں کی آمد بھی خبر بھی اسی نے لوگوں کو دی تھی۔ یہ تھا سیدنا لوط علیہ السلام کی بے بسی کا عالم کہ گھر میں بیوی بھی ان کی مخالف تھی۔ اسی بے بسی کے عالم میں ان مشترنوں کے بارے میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، یعنی اگر میرا یہاں پہ خاندان ہوتا، میری برادری ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ کیوں برادری نہیں تھی؟ کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے وہاں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے نکال دیا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، وہ ان کے ساتھ باہر نکلے تھے، تو ان کا کوئی وہاں پہ کنبہ قبیلہ نہیں تھا، انہوں نے وہاں جا کے شادی کی تھی صرف۔ اور صبح ہونے پر اب کتنی ہی دیر ہے، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت آ گیا ہے۔ صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا بنا دیا، ان پر کھنگر قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے جو تیرے پروردگار کے ہاں نشان زدہ تھے۔ یہ خطہ ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی یہ وہ عذاب الہی کا حکم تھا جس پر فرشتے معمور کیے گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے شہر صدوم، اس شہر کو صدوم کہا جاتا ہے، اور آس پاس کی بستیوں کو جو ان بدکاروں کا مسکن تھی، پورے خطہ زمین کو زمین سے اکھیڑا، اپنے پروں پہ اٹھایا، فضا میں وہ بلندی پر اوپر لے گئے، اتنے اوپر لے گئے کہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے زمین پر ان کے مرغوں کی اور کتوں کی آوازیں سنیں، وہاں سے ان کو نیچے پٹخ دیا گیا، اتنا زمین کے اندر دھس گئے کہ وہاں پانی نکل آیا اور وہاں پہ ڈیڈ سی بن گیا، ایسا سمندر بن گیا کہ وہاں پہ نہ کوئی انسان جی سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی جراثیم بھی نہیں رہ سکتا وہاں پہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی تیرنا چاہے تو وہ ڈوب بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ نمکیات اور اتنا زہریلا پانی ہے۔ مدین کی طرف کیونکہ جہاں پہ عذاب آتا ہے نا وہ جگہ پھر کبھی بس نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں پر یہ کھنڈرات پائے جاتے ہیں وہاں پہ کبھی آبادی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ فرمایا گیا کہ وہاں سے سر جھکا کے تیزی سے استغفار پڑھتے ہوئے نکل جاؤ، کبھی نہ سوچے کہ ہم پکنک اسپاٹ کے لیے وہاں جا رہے ہیں، ہم پکنک منائیں گے، چلو کھنڈرات چلتے ہیں وہاں جا کے، نہیں، کبھی بھی
کیونکہ وہ جگہ عذاب شدہ ہوتی ہیں۔ پھر وہ جب پانی نکل آیا نا، اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اس ڈیڈ سی میں کوئی بھی انسان نہ اس کو پانی پی سکتا ہے، نہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مچھلی، کوئی جاندار بھی زندہ نہیں، اس میں کوئی جراثیم بھی نہیں ہے۔ پھر مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی ایک ہی تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم سے جو ہے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، تو تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، میں تم پہ کوئی محافظ تو نہیں ہو۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ دیکھیں پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نیک منش انسان ہوتے ہیں۔ تو قوم شعیب پہلے سے ہی ایک نیک انسان تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے، تو کہتے تھے کہ تمہاری نماز یعنی تمہاری دین تمہیں یہ سکھاتی ہے۔ آج اگر ہم کوئی دین کا کام شروع کرتے ہیں، ایسے گھر میں ہوتے ہیں جہاں پہ دین کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، ہم جیسے قرآن پڑھنے ہی آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، آپ ساری زندگی تو ایسے ہی رہی ہیں، اب قرآن پڑھنے چلی گئی ہیں، کیا آپ کے قرآن آپ کو یہی، جب کوئی آ کے ہم آپ کو بات بتاتے ہیں گھر میں کہ ہم قرآن نے یہ سیکھا ہے، ایسے کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے ہمیں کیا تانا پڑتا ہے؟ اچھا یہ قرآن سیکھنے گئی تھی نا، تو قرآن یہی سکھاتا ہے ان کو، کیا نماز ان کو یہی سکھاتی ہے؟ یہی تانا شعیب علیہ السلام کو پڑا، اور نے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے؟ قوم شعیب علیہ السلام کی جو قوم جو تھی وہ سیکولر ذہنیت کی حامل تھی کہ اپنی نمازوں سے کام رکھو، ہمارے معاملات میں دخل نہ دو۔ جو آج کا ہمارا سیکولر ذہن کا لوگ ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کاروبار کو الگ رکھو، معیشت کو الگ رکھو، اپنے مذہب کو الگ رکھو، اسے صرف مسجدوں تک محدود رکھو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے جن کو پوج رہے ہیں تم ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے خرچ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا ہے، تو میں کیسے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں میں خود ہی اس کی خلاف ورزی کروں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے گا اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق نصیب ہونا اللہ کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جو دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اسے کسی کی طرف سے لالچ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے۔ کوئی اس کو لالچ دے، کوئی اس کو رشوت دے، کوئی اس کو دھمکی دے، کسی کی بات سے اسے نہیں رکنا چاہیے، اسے سچ بات کہہ دینی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر غصہ نہ دلا دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچ چکی تھی، اور قوم لوط کا تو علاقہ تم سے کچھ دور نہیں۔ ساری ترتیب بار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو پہلے اس کو عذاب پہنچا، دوسری قوم کو عذاب پہنچا، تیسری قوم کو عذاب پہنچا۔ جب بھی قوم غلط کام کرتی ہے تو ان کو اکٹھا کر کے عذاب دیا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، پھر ان کی جنریشن چلتی ہے۔ اب انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا جو سارے پیغمبروں نے کہا کہ اپنے پروردگار کے آگے توبہ کرو، معافی مانگو، میرا پروردگار تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے، شعیب علیہ السلام، تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، تمہاری اگر برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں مار مار کے مار دیتے، پتھر مار کے مار دیتے، تم ایسے نہیں ہو کہ جس کا ہم پہ کوئی دباؤ ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میری قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ ہے؟ اللہ سے زیادہ کیا تم میری برادری سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جسے تم نے بالکل پیچھے ڈال دیا ہے؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرے پروردگار اس کا احاطہ کرنے والا ہے، تمہیں گھیرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پہ کام کرو، میں اپنے طریقے پہ کام کروں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کا بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے۔ دیکھ لو اہل مدین پہ بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پہ پڑی تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اپنے معجزے اور نبوت دے کر فرعون اور اس کی قوم کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے حکم کی بھی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہیں تھا، یعنی فرعون کے درباریوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے آگے چلے گا، انہیں جہنم کے کنارے لا کے کھڑا کرے گا۔ کتنی بری جگہ ہے وارد ہونے کی، یعنی جو بھی انسان کوئی غلط کام، کوئی غلط بدعت، کوئی غلط گمراہی، کوئی غلط رسم نکالتا ہے اور لوگ جنریشن اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ شخص قیامت کے دن آگے آگے ہوگا اور باقی لوگ اس کے کام پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں جتنی بدعت ہے، جتنی گمراہی، جیسے ہمارے عید میلاد النبی میں جو کچھ کیا جاتا ہے یا جو کچھ یوم عاشور کے نام پر بدعت کی جاتی ہیں، جس نے ان کو شروع کیا تھا وہ آگے آگے ہوگا
اور قیامت تک جو لوگ اس کو فالو کریں گے نا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور اگر توبہ نہیں کی تو وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے، یہ ان بستیوں کا قصہ ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو موجود ہیں، کچھ اجڑ چکی ہیں۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ پھر جب اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرا عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ کام نہیں آئے جنہیں وہ مجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، جنہیں وہ اللہ چھوڑ کے پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے تو ان کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت سخت اور دکھ دینے والی ہوتی ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، سب دیکھ رہے ہوں گے کس کے ساتھ کیا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور ہم نے اس دن کو بس ایک مقررہ مدت تک مؤخر رکھا ہے۔ جب ہمارا وعدہ آئے گا ہم اس کو لے آئیں گے۔ جب یہ دن آئے گا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس میں بات ہی نہیں کر سکے گا۔ پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، وہیں چیختے چلاتے رہا کریں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، وہ اسی میں رہیں گے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور ہی چاہے، کیونکہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہے، جب جہنم میں جائیں گے تو صرف ان کو جسمانی عذاب نہیں ہوگا، ان کو روحانی اور نفسیاتی عذاب بھی ہوگا۔ جنہوں نے ان کو بہکایا ہوگا وہ ان کے سامنے عذاب دے رہے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے، گالی گلوچ کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر میں بہت جھگڑے تو ہم کہتے ہیں ان کا گھر تو جہنم بنا ہوا ہے۔ کیوں کہ وہ جہنم میں بھی یہی ہوگا، جھگڑیں گے، تمہاری وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ وہ کہے گا کہ بھئی تم نے اپنی وجہ سے کیا، تم نے میرے کہنے پہ کیوں، آپس میں اتنی لڑائی جھگڑی ہوگی، لڑائی جھگڑ روحانی، نفسیاتی، جسمانی، ہر طرح کا عذاب وہاں پہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اولادوں کو، ہمارے والدین کو، سب کو اسے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو نیک بخت ہیں وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور ہی چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کے بارے میں، جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے۔ یہ تو انہیں ایسی ہی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ایسی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم انہیں پورا حصہ دے دیں گے، کچھ کمی نہیں کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرے پروردگار ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ کے وہ ساتھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا، یعنی صحابہ کرام، اور سرتابی نہیں کی، یعنی انہوں نے سرکشی نہیں کی، کیونکہ تم جو کچھ کرتے تھے وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ کے لپٹے گی۔ پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرنے والے نہیں تھے۔ ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، ہمیں بتانا اصل میں مقصود ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے نا، شرک کرو گے، تو تمہیں دوزخ کا عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نمازیں قائم کیجئے۔ بلا شبہ نمازیں اور جو نیکیاں ہوتی ہیں، اور یہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی قرآن ایک یاد دہانی ہے، یاد دلاتا ہے آپ کو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ صبر کیجئے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو قومیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جسے ہم نے بچا لیا، ان میں سے اہل خیر کیوں نہیں پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ کچھ لوگ تو ایسے تھے، وہ بھی تھوڑے تھے، اور جو ظالم تھے اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جو انہیں مہیا تھی وہ مجرم بن کے ہی رہے۔ آپ کے پروردگار کا یہ شایان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہی ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا کے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہے۔
پھر صرف ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کر دے۔ اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اختلاف کریں اور آپ کا پروردگار کی بات پوری ہو۔ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی نا جب شیطان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا، شیطان نے دھمکایا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا نا میں اسے جہنم سے بھر کے رہوں گا۔ ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کو ڈھارس بندھیں کہ آپ کے پہلے سے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا، آپ کو جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا، ان کی عزت نہیں کی گئی تھی، ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ان خبروں کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اب ان سے کہیے تم اپنے طریقے پہ عمل کرتے جاؤ، میں اپنے طریقے پہ عمل کرتا جاؤں گا، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور تمام معاملات صرف اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، لہٰذا آپ صرف اسی کی عبادت کیجئے، یعنی آپ صرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عبادت کیجئے، میرے پہ بھروسہ کیجئے، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ پر کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ سنانے کے بعد ان کو ڈھارس بندھائی گئی اور انہیں بتائی گئی کہ آپ اسی طرح سے ایک دن مکہ فتح کر کے داخل ہوں گے جیسے ایک دن جو یوسف علیہ السلام کے لوگ جو ان کے بھائی داخل ہوئے تھے، اور آپ کا اقتدار تسلیم کریں گے جیسے یوسف علیہ السلام کا اقتدار انہوں نے تسلیم کیا تھا۔ سورہ ہود کے نازل کے بعد یہ سورہ یوسف نازل ہوئی ہے جس میں قریش نے اپنے بھائی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھا رہے تھے، جس کا جرم کیا تھا؟ صرف کلمہ توحید تھا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے پر ظلم و ستم کیا گیا اور انہیں اپنے قوم سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، اسی طرح سے اللہ کے رسول کے پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا مکہ میں، اسی طرح سے ان کو بھی اس قوم سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ پھر جب وہ اعتراف گناہ کر لیں گے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئیں گے اور معافی مانگیں گے تو ان کو بھی ان کے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام معافی دے دیں گے۔ تو اسی طرح سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بھائی یعنی مکہ کے برادری کے لوگ مکہ کے لوگ آپ سے معافی مانگیں گے تو آپ بھی ان کو معاف کر دیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات جو ہر بات کی وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، یعنی تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں تھے، اور پورے قرآن میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ایسا قصہ جو پورا اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر میں بیان کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا بجائے میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کا نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ اس طرح اس خواب کے متعلق تمہارا پروردگار تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں باتوں کے مال سکھائے گا، تمہیں باتوں کا علم سکھائے گا، تم پر آل یعقوب پر اپنی نعمتوں پر اسی طرح سے تمام کر دے گا جیسے اس سے پہلے کے پیغمبروں پر تمام کی تھی، یعنی تعویل الاحادیث سکھائے گا اور خوابوں کا علم سکھائے گا، یہاں سے یہ مراد ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا تمہارے 2 باپوں ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر پوری کر چکا، یعنی تمہیں نبی بنائے گا۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ میرا بیٹا نبی بنے گا، اور کچھ خوابوں سے بشارت ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ پہلے تم سے جالس ہوتے ہیں، پہلے اس بات پہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ آپ ان بھائیوں سے زیادہ کرتے ہیں، یوسف اور ان کے بھائی سے، اور ہم سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتے، ان کو مت بتانا ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشان عبرت ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، یہ دونوں بھائی تو بہت چھوٹے چھوٹے ناتواں کمزور ہیں، ہمارا باپ تو بھول میں ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو تو مار ڈالو یا دور کہیں پھینک دو، اس طرح تمہارے باپ کی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ اور کہہ رہا کہ بھائی ہم تو بہت نیک ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے گا۔ اور اس کی تجویز کے بعد اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، اب چالیں چلنے لگے۔
حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اسے بڑا پیار کرتے ہیں، ایسا کریں کل ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ جنگل کے پھل کھائے گا، کھیلے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو مجھے اس کی جدائی کا ایک تو رنج ہوگا کہ تم اسے مجھ سے دور لے کے جا رہے ہو، دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ گے، اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ گے اور اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور تو کہنے لگے ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو بڑے بیوقوف، ہم تو بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بہلایا پھسلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے لے گئے اور اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گے اور وہ تمہارے متعلق کچھ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھارس دی، یعنی تم یہاں پہ مرو گے نہیں، تم یہاں پہ بھوک پیاس سے نہیں مرو گے، تم اکیلے نہیں پڑے رہو گے، کوئی تمہیں کوئی نہ کوئی نکال لے گا اور تمہیں میں ایک ایسی جگہ لے کے جاؤں گا کہ یہ تمہیں پہچانے گے بھی نہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلے میں کچھ آگے نکل گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اسے کھا گیا، آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے نا، خواہ ہم سچے ہوں۔ ایسے ہم کہتے ہیں نا جب ہمارے بچے کچھ کر دیں، کوئی غلط کام کر کے آئیں اسے درست کر دیں تو کہتے ہیں اب ماما آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھیڑیا آیا تھا وہ کھا گیا۔ اب وہ کیا کیا انہوں نے، یوسف علیہ السلام کی قمیض پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو ظاہر ہے وہ اتنے جہاں دیدہ تھے، انہوں نے قمیض کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے مکاری کی ہے، کہ یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ قمیض اتار کے انہوں نے میرے بیٹے کو کھایا ہے۔ اگر بھیڑیا نے کھانا تھا تو قمیض بھی پھٹ جاتی، جگہ جگہ سے اس کا خون لگا ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا، قمیض اتاری، اس کے بعد جگہ جگہ دھبے لگائے، اور انہیں یہ اتنی بھی وہ نہیں آئے کہ میں اس کو تھوڑی سی قمیض کو پھاڑ ہی لیتے ہیں۔ تو خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ پھر اب انہوں نے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے ڈھونڈو، جا کچھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وحی کر دی تھی کہ صبر کرو، اور وہ اتنے غضبناک تھے نا ان کے جو بیٹے تھے، اور وہ اتنے زبردست قسم کے تھے اور وہ اتنے طاقتور تھے، وہ اپنے باپ کو بھی دھمکاتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ 10 کے 10 بیٹے میرے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ اب دیکھ لیں کہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے اور پیغمبر بھی کتنے جلیل القدر تھے۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا اور بول اٹھے واہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بقاؤ مغال سمجھ کے چھپا لیا، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سے خوب جانتا ہے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ انہیں مال مل گیا، کیونکہ وہ غلاموں کا زمانہ تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ایک فری کا غلام مل گیا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو۔ چنانچہ یوسف کو چند درہموں کے عوض اور حقیر سی کم سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ اس کے بارے میں انہیں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہ تھی۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے یہ ہمیں نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح کیونکہ وہ ذرا جہاں دیدہ تھے عزیز، انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی عزت والا لڑکا ہے، بڑے رکھ رکھاؤ والا لڑکا، کسی بڑے خاندان کا ہے، کسی وجہ سے غلامی میں آ گیا ہے، تو ایسا کرو ہم اسے بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع دے دیا۔ غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں، یعنی انہیں کچھ سکھانے کے لیے انہیں یہاں پر بھیجا۔ اب یہ جو باتیں سکھائی گئی تھیں وہ ایسی باتیں تھیں جو وہاں رہ کر اپنے باپ کے ساتھ رہ کے وہ نہیں سیکھ سکتے تھے، اس جنگل میں اس صحرا میں نہیں سیکھ سکتے تھے۔ ہمارے بچے بھی جب دور دراز کے علاقوں میں آتے ہیں نا، کوئی چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں تو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پنڈی اسلام آباد بڑے بڑے شہروں میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگل سے نکالا، صحرا سے نکالا، ایک اچھی جگہ پہ لے کے گئے جہاں پر تہذیب تھی، تمدن تھے، بادشاہت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے ان کو تعویل سکھانے کے لیے وہاں پہ بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہا، اس نے دروازے بند کر لیے، کہنے لگی جلدی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے اور بہت اچھی جگہ دی ہے، میں یہ کام کروں؟ ظالم لوگ یہ فلاں نہیں پا سکتے۔ چنانچہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے، یعنی وہ عورت جو تھی کسی طرح سے وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ناپاک کام ہو جائے اور ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے جان بچا کے بھاگے، اور جب وہ بھاگے تو عورت نے چاہا کہ ان کو پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹے، تو ان کا کرتا پکڑ لیا۔ کرتا پکڑنے سے پیچھے سے پکڑا اور پیچھے سے اپنی طرف گھسیٹا تو کرتا پھٹ کے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔
تو جب یہ بھاگے اس عورت نے 7 دروازوں میں تالے لگا رکھے تھے. جب وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے پر رحمت کی اور یہ تالے بغیر چابی کے کھلتے چلے گئے. اور جب وہ آخری دروازے پہنچ کے بھاگے تو وہاں پر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا اور پیچھے سے اس کی عورت بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. اتنی مکار بیوی تھی. اس نے دیکھتے ہی کہا یہ شخص تو تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے. فوراً الزام لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر، یا تو اسے قید کرو یا اسے دردناک سزا دو. یعنی کہ تیری بیوی بری نظر رکھتا ہے، اسے سزا دو. یوسف علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام بولے انہوں نے فرمایا اس نے مجھے ورغلایا تھا. اس خاندان کے گواہ میں سے ایک نے گواہی دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بچہ تھا، نہیں بچہ نہیں، ایک بڑے آدمی نے گواہی دی. اب انہوں نے بھی کیا کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی اتنا برا سلوک کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اس کو سزا دو، اس کو نکال دو یا اس کو طلاق دو. انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تو قمیص پھٹی ہے پیچھے سے تو تمہاری بیوی قصوروار ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو مرد قصوروار ہے، کیونکہ اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت نے اپنے بچاؤ کے لیے قمیص پھاڑ دی ہوگی اور اس کھینچاتانی میں قمیص پھٹی ہوگی. کیونکہ وہاں کی جو تہذیب تھی ایسی ماڈرن تہذیب تھی، ایسی بے حیا تہذیب تھی جیسے آج کل کے دور کی یورپی تہذیب ہے. وہاں پر ایک عورت اپنا شوہر رکھنے کے باوجود لوگوں سے دوستی بھی کرتی ہے. تو وہاں پہ بھی یہی ماحول تھا، بڑا آزادانہ ماحول تھا. اگر ہمارے ہاں آج کا ماحول ہوتا اور آج کے دور میں کسی شوہر کے سامنے ایسی بات ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے یہاں تو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. جبکہ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ دیکھو ہوا کیا تھا، ذرا حالات کو دیکھو، قمیص کس کی پھٹی ہے. انہوں نے دیکھا کہ قمیص تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت ان کو پکڑ رہی تھی. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی عورت جو ہے وہی قصوروار ہے. کہنے لگی تو تم عورت کا ایک چلتر ہے، یہ ایک مکاری ہے، تمہارے جو مکاریاں نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اور یہ اسی عورت کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر یوسف اب یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تم اسے بدکارنے کرنے لگی تھی، کوئی بھی بات نہیں کی. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا ماحول کیسا آزادانہ ماحول تھا. اس بات کو جانے دو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا چھوڑو اس بات کو جانے دو، رہنے دو. اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے. اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کر جب یہ بات پھیلی نا تو پھیلتے پھیلتے عورتوں تک جا پہنچی. اس عزیز مصر کی اور بہت سی عورتیں دوست تھیں. انہوں نے کہا، ان دوستوں نے کہا کہ دیکھو ذرا ہماری دوست کو کیا ہو گیا ہے، اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، اپنے غلام کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے. آخر ایسے کیا اس نے غلام میں دیکھ لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عورتیں جو ہیں میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ان عورتوں کو ابھی بتاتی ہوں کہ میں نے کیا چیز دیکھی. انہوں نے کیا کیا کہ جو سب کو بلایا، اپنے گھر میں دعوت دی. دعوت دینے کے بعد انہوں نے پھل ہاتھ میں پکڑائے اور چھری ہاتھ میں پکڑا دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے کھاؤ کاٹو، میرا بھی غلام حاضر ہوتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اتنا حسین اور جمیل انسان کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اتنے خوبصورت آپ تھے. پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. بے ساختہ بول اٹھی یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اب اس کی تفسیر میں یہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان عورتوں نے ان کے حسن دیکھ کے نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ ایک عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ہاتھ کو پر پہنچے. وہ غلام تھے اور ان کے ہاتھ پہ خون نکل رہا تھا مرہم پٹی کرنے کو. تو دوسری عورت نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیا کہ یہ میرے پاس بھی آئیں. تیسری عورت نے بھی ہاتھ کاٹے کہ میرے پاس، یعنی ان عورتوں نے اپنے ہاتھ اس لیے کاٹے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس دوڑ کے آئیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کسی کے پاس نہیں گئے. تو وہ کہنے لگی یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے جو ناممکن ہے کہ ایک نوجوان انسان جس کو اتنی عورتیں بلا رہی ہوں اور کسی کے پاس نہ جائے، تو ایسے کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ تو فرشتہ ہی کر سکتا ہے. یہ ہے وہ شخص. اب وہ عورت کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ کھلم کھلا ان عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میں نے ہی اسے بدکاری کرنے پر آمادہ کیا، میں نے ہی اسے برے کام کے لیے بلایا تھا. اگر اب بھی یہ میرا کہنا نہیں مانے گا نا میں اسے قید کر دوں گی اور یہ ذلیل ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے اسے تو مجھے قید نہیں پسند ہے. اگر تو نے مجھے ان کے مکاریوں سے دور نہیں کیا میں ان کی طرف جھک جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. چنانچہ اس کے پروردگار نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. عورتوں کے مکر کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھا. بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یوسف علیہ السلام کی بریت اور عورتوں کی اتواری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائیں. یعنی وہاں کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، ڈانٹو، مارو کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو، ایک آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو شریف النفس کے پیچھے. بلکہ انہوں نے کہا حضرت یوسف کو قید میں ڈال لو، تھوڑے عرصے بعد ہماری عورتوں کے دل دماغ سے ان کی محبت نکل جائے گی نا، پھر ہم نکال لیں گے. اب یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے. وہاں پر 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. وہ شراب کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا. دوسرے نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں. وہ نان بائی تھا، شاہی نان بائی.
اب دونوں کہنے لگے کہ ہم اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو ایک نیک آدمی دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نیک آدمی ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی نیک آدمی ہو نا، اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے، ایسے ہر کسی ناقص ہر ایک کو جا کے نہیں بتانا چاہیے میں نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا۔ اور یقین کریں جب بھی کوئی یہ کہتا ہے نا میں نے یہ خواب دیکھا، سامنے والا بندہ کہتا ہے کہ اچھا یوں ہی ہوگا، تو وہ خواب اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ کسی نیک آدمی کو سنائیں، اگر وہ کہے گا نا یہ خواب میں برا ہوگا تو وہ برا ہی ہو جاتا ہے۔ تو کسی نیک آدمی کو سنائیں جو وہ آپ کی اچھی تعبیر کرے، اور اگر کچھ برا بھی ہونا اس میں خواب میں پتہ چل رہا ہے تو وہ آدمی یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھلائی کرے اور اس کی برائی آپ سے دور کرے۔ تو صرف نیک آدمی کو یہ خواب بتانا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا تم نے کیا کھا کے آیا ہے، کہ کیا کھانا آنے والا ہے، اور میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اب جو دو لوگ تھے نا وہ ان کے پاس خود پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کس دین پہ قائم ہوں، پھر بات بتاؤں گا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جیل میں جا کے ایک ایک کو پکڑ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں پیغمبروں کی اولاد ہوں، میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں۔ جو ان کے پاس آئے پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی میرے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا جو مختلف بتوں کو تم پوچھتے ہو کیا وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ کو؟ اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہوئے ہیں، اور تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کچھ نہیں بتایا، اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، یہی سچا دین ہے۔ پھر وہ بتانے لگے، تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے بتائی خواب کی تعبیر کہ تم میں سے ایک آدمی میرے قید کے ساتھی تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وہ رہا ہو جائے گا، دوسرے کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کا گوشت نوچ کے کھائیں گے۔ جن باتوں کی تم حقیقت پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ آ چکا ہے۔ ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے مالک شاہ مصر میری بات بھی ذکر کرنا، لیکن مالک کے پاس جا کے یوسف کا ذکر کرنا اس شیطان نے بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال تک قید میں پڑے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام سوالی بن کر جائیں بادشاہ کے پاس کہ مجھے قید سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ سوالی بن کے ان کے پاس آئے، اور یہی ہوا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربانی سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کے ساتھ ہری بالیاں ہیں، دوسری ساتھ سوکھی ہیں، تو تم مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ میرے خواب کی جو تعبیر بتاؤ۔ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان خیالات ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ وہ تعبیر نہیں بتا سکے تھے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے یاد آ گیا یوسف علیہ السلام کا وہ پیغام کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں قید خانے میں جا کے اس کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ قید خانے میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، انہیں خواب سنایا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، اور کھیتی جو اس میں کاٹو گے اس کا کھانے کے لیے تم تھوڑا سا اناج کھا کے باقی اناج کو ان کی بالیوں میں رکھ کے انہیں محفوظ کر لینا۔ اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، جو اناج تم نے ان سالوں میں محفوظ کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا، تھوڑے سے اناج بچ جائیں گے جو تم بیچ کے بچا لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارشیں ہوں گی اور تم لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، اور پھر جو ہے دوبارہ تمہارے سے پھر خوشحالی آ جائے گی۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا کہ مجھے خواب کی تعبیر بھی مل گئی اور اس نے تدبیر بھی بتا دی ہے۔ اس نے کہا ایسا زبردست انسان کون ہے، اسے لے کے آؤ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں فوراً آتا ہوں اور میں آ کے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جیل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جو میرے پر الزام لگایا گیا ہے ان عورتوں نے، اس کے بارے میں کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ میرے پر کیوں الزام لگایا تھا۔ میں معصوم ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ کیوں چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام؟ اس لیے کہ وہ آگے ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتے تھے جس میں امانت داری بہت اہم تھی۔ جو امانت دار ہوتا ہے وہی خزانے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ان کو خزانچی بنانا تھا۔ اگر ان کی امانت داری کی بریت نہیں ہوتی، وہ اس بات کو نہیں بتاتے کہ میں نے تو امانت دار تھا، میں نے اپنے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط کام، کوئی خیانت نہیں کی تھی، تو پھر لوگوں کے پر اعتماد نہیں ہوتا ان کے پر۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے پر بادشاہ کا اور باقی لوگوں کا اعتماد ہو جائے، تو جو بھی میرے پر الزام لگا ہے وہ دھل جائے۔ انہوں نے کہا عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے؟ میرا پروردگار تو ان کے چرتروں کو، ان کے مکاریوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف وغلانا چاہا، وہ بول اٹھی ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق ظاہر ہو چکا،
میں نے ہی برائی کی تھی، میں نے ہی ورغلایا تھا، یہ بالکل سچا آدمی ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے میں نے اس کی خیانت نہیں کی، اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کی چالوں کو قبول نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہاں تک بات ہوئی۔ اب یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کام لیے جا رہے تھے اس میں امانت داری کو بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ ایک امانت دار انسان ہی جو ہوتا ہے وہ کاروبار کو اور جو سیاست کو اور جو بادشاہت ہے اس کو لینے کے اہل ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو امانت دی جائے امانت دار ہی اس کو امانت کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانتیں بخشی ہیں ان امانتوں کا صحیح استعمال کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان امانتوں کی خیانتوں سے ہمیں بچا لے، اور اگر ہماری کہیں امانت میں خیانت ہو گئی ہو تو یا رب العالمین اسے ہمیں دکھا دے، ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں وہ معافی عطا فرما دے۔ اور کوئی بھی ہماری زندگی میں کہیں کوئی ایسا غلط کام، کہیں کوئی ایسی بات ہم سے کوئی گناہ کی بات ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھ گیا ہو تو یا رب العالمین تمہیں معاف فرما دینا۔ ہمارا بھی جس نے دل دکھایا یا رب العالمین ہمیں اسے سچے دل سے معاف کرتے ہیں، اور جس کا ہم نے دل دکھایا ہے یا رب العالمین تو بھی اپنے رحم و کرم فضل کرم سے اس کے دل میں ہمیں معافی ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم بھی اسے معاف کر دے، وہ بھی ہمیں معاف کر دے، تاکہ قیامت کے دن یا رب العالمین تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین، کیونکہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔